वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जी, किसी का सवाल है तो बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो इसी रस्मुल खत में है ना, ये हिंदुस्तानी रस्मुल खत में तो अब 15 लाइनों वाला भी शाया होना शुरू हो गया है। मेरे पास दारुसलाम का है, मुअल्लिमुत तजवीद के नाम से ना। वो 4 कलर में है और यही रस्मुल खत है, तो उसकी पीडीएफ भी मिल जाती है। तो अगर आप कहें तो वो मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। उससे पढ़ लिया करेंगे, वो है भी बहुत खूबसूरत, मतलब टेक्स्ट ना। चलें, आप उसकी पीडीएफ मुझे जो है ना भेज दीजिएगा तो इंशाल्लाह जी जी। देख लेंगे। जी। हाँ जी, कौन पढ़ेगा जी तर्जमा? आयत नंबर 10 से शुरू करते हैं। हाँ जी, जी सर, मैं पढ़ती हूँ। पढ़ें जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल फरमा दे या इबादी, ए मेरे बंदो, अल्लदीना अल्लदीना जो आमनु ईमान लाए, इत्तकू तुम डरो, रब्बकुम अपना रब, अपने रब से। सर मेरे पास अब्दुल सलाम भटवी रहमतुल्लाह का है ना मुसहफ और तर्जमा, तो उसमें इसी तरह लिखा हुआ है अपना रब। जी जी, ठीक है। लिल्लज़ी लिल्लज़ीना, इनके लिए जिन्होंने अहसनु, अच्छे काम किए, फी हम्म में हाज़िह दुनिया, इस दुनिया, हसना, भलाई, वारजुल्लाहि, और अल्लाह की ज़मीन, वासिअतुन, वसी, इन्नमा, इसके सिवा नहीं, वफ़ा, पूरा बदला दिया जाएगा, अस्साबिरूना, सब्र करने वाले, अजरहुम, इनका अजर, बगैर हिसाब, बेहिसाब। हम्म कुल फर कुल फरमा दें, इन्नी उमिरतु, बेशक मुझे हुक्म दिया गया, अन के आबुदल्लाह, मैं अल्लाह की इबादत करूं, मुखलिसन मुखलिसन खालिस करके, लहू, उसी के लिए, अदीना, इबादत, उमिरतु, और मुझे हुक्म दिया गया, लिअन, इसका, अकूना, के मैं हूँ, अव्वला, पहला अलमुस्लिमीना, फर्मा बरदार। हाँ, कुल लिअन फरमा दे, अकूना, ताकि मैं, मुझे हुक्म दिया गया कि मैं हो जाऊं अव्वल अल मुस्लिमीना, सबसे पहला लिअन, जी बरदार या सबसे पहला मुती। जी। जी, मेरे पास इसी तरह लिखा तो मैंने ऐसे ही याद हाँ, किया। कोई नहीं, मैंने उस दिन भी कहा था उर्दू तर्जुमा में जहाँ मुतरादिफुल माना कोई भी लफ्ज आप इस्तेमाल करें, कोई हर्ज नहीं है। जी। जी सर। कुल फरमा दें, इन्नी अखाफु, बेशक मैं डरता हूँ, इन, अगर असैतो, मैं नाफरमानी करूँ, रब्बी, अपना परवरदिगार, अजाब अजाब यौमिन अजीम, एक बड़ा दिन। कुल हाँ, फरमा दें, अल्लाह मैं आबुदु, डरता मैं हूँ, अल्लाह, मैं डरता हूँ अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं। किस चीज से डरता हूँ? अजाब यौमिन अजीम, बड़े दिन के अजाब से, बहुत बड़े दिन के जी अजाब से। जी। जी। कुल फरमा दें, अल्लाह आबुदु, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, मुखलिसन, खालिस करके, लहू, उसी के लिए, दीनी, अपनी इबादत, हाँ, वाबुदु, बस यहाँ पर ना, जी कुलिल्लाह अअबुदु, यहाँ पर ये जो मफूल लफ्ज़ जलाला है, ये मफऊल बिही मुक़द्दम जी है। जी असल में जी था, यानी वैसे जो इबारत की तरतीब होती है कि मफूल बिही बाद में आता है, तो होता है अअबुदुल्लाह। तो फिर इसको, जी मफूल बिही को मुक़द्दम कर दिया गया। तो जब मफूल बिही को मुक़द्दम कर देते हैं तो उसमें हसर पैदा हो जाता है, ताकीद पैदा हो जी जाती है, हसर पैदा हो जाता है कलाम के अंदर। तो फिर इसका तर्जुमा हसर वाला करेंगे। कुल, आप कह दीजिए, अल्लाह अअबुदु, अल्लाह ही की मैं इबादत करता हूँ। ये जो अल्लाह ही कहा है ना हमने, जैसे हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं, तो असल में तो वो जी काफ सर। ज़मीर मफूल बिही है। तो उसकी जी आम इबारत का तरीका तो ये होगा तकदीम के बगैर, नअबुदु का व नस्तईनु का, लेकिन वो मफूल बिही को मुकद्दम ले आए ज़मीर मुनफसिल की सूरत में, तो इय्या का हो गया, जो कि असल में था नअबुदु का।
تو ترجمہ تھا ہم تیری عبادت کرتے ہیں. جب اس کو مقدم کر دیا مفعول بہی کو تو پھر اس میں حصر پیدا ہو گیا. تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. قل اللہ اعبد، آپ کہہ دیجئے، جی تو کہہ دے اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں. اچھا، اس میں ایک قاعدہ ہے، شاید آپ نے پہلے سنا ہو. قاعدہ یہ بیان کرتے ہیں، تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحسر والقصر والاختصاص. تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحسر والقصر والاختصاص، وہ چیز جس کا عبارت میں حق یہ ہو کہ وہ بعد میں آئے، تقدیم ہو اس کو پہلے کر دینا، یفید ہو کلام میں فائدہ دیتا ہے، الحسر حسر پیدا کرتا ہے، یعنی ایک چیز میں اس کو بند کر دیتا ہے، دوسروں کو اس سے خارج کر دیتا ہے، والقصر والاختصاص، اور اختصاص اور تاکید کا فائدہ دیتا ہے. تو یہ قاعدہ ہے، یہ ایاک نعبد میں بھی یہی قاعدہ ہوگا جی کہ کاف ضمیر کا حق یہ تھا عام عبارت کے اسلوب میں کہ وہ مفعول بہی بعد میں آئے. جی سر. جی سر، محاورہ جو ہے نا ترجمہ تو وہ ایسے ہی ہے، یہ لفظی ترجمہ اس طرح سے ہے. محاورہ میں یہ ایسے یہ کہہ دے میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، جی جی اس حال میں کہ اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے والا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. میں بتا رہا ہوں اصل میں جی کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو بلاغت اور فصاحت ہے اس کو ہم ترجمہ میں ملحوظ خاطر رکھیں گے کہ یہاں جی پر سر. مفعول بہی کو مقدم کیا گیا ہے تو کلام میں حصر اور اختصاص پیدا ہو گیا ہے کہ میں خاص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہوں، تو وہ کلام کا ترجمے میں لحاظ رکھا جائے گا. تو یہ قاعدہ آپ بعد میں اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، گروپ میں بھی میں لکھ دوں گا. تقدیم ما جی حق سر. التاخیر یفید الحصر والقصر والاختصاص. جی جی سوال سر. کس کا ہے جی؟ السلام علیکم سر. سر یہی ہم کو پوچھنا تھا کہ اس کا میں کیا ہے تقدیم ما تقدیم حق تقدیم ما حقہ التاخیر، پہلے تقدیم پہلے کر دینا، ما اس کو حقہ التاخیر جس کا حق تاخیر ہو، یعنی جس کا حق یہ ہو کہ وہ کلام میں بعد میں آئے گا اس کو پہلے لے آنا، یہ کلام میں حسر کا فائدہ دیتا ہے، کلام میں امیر تو حسر کا فائدہ امیر ہے. تو مجھے وطن دیا گیا امیر جی تو ہے نا، سب قصر کا مطلب کیا ہے؟ امیر تو ہے متکلم بتاتا ہوں، میں نصیب ہے. بتاتا ہوں. اچھا جی، آگے کوئی اور بھائی یا بہن ترجمہ کر لیں، 2-3 لوگ روزانہ ترجمہ کیا کریں نا. ہاں جی، اس سے آگے کون ترجمہ کرے جی گا؟ شیخ مطلب میں پڑھتا ہوں. جی پڑھیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعبدوا، پس عبادت کرو تم، ما شئتم جس کی تم چاہتے ہو، من دونی اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ. قل کہہ دیجئے، ان الخاسرین بے شک نقصان اٹھانے والے، الذین وہ لوگ، خاسرو خسارہ انہوں نے نقصان اٹھایا، انفسہم اپنی ہی جانوں کا، واہلیہم اور اپنے اہل کا، یوم القیامت قیامت کے دن. الا خبردار، ذالی کا هو الخسران یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے والے ہیں، المبین واضح نہیں واضح خسارے والے ہیں. نہیں، یہ ترجمہ کریں گے، یہ مصدر ہوگا نا. الا خبردار، ذالک هو الخسران المبین، یہی واضح خسارہ ہے. جی ٹھیک ہے جی. لہم من فوقہم تو ان کے لیے ہے ان کے نیچے، ذلل بادل، من النار آگ میں سے، ومن تحتہم ذلل اور ان کے فوق میں نیچے تو بھی اوپر بادل ہوگا ہیں. نا. ذالک یخوف اللہ بھی عبادہ، اور اسی طرح اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو، یا عبادی فتقون اے میرے بندو مجھ ہی سے ڈرو.  ہوں. والذین اجتنبوا الطاغوت
وہ لوگ جو بچتے ہیں شیطانوں سے، ان یعبدوہا کہ وہ ان کی عبادت کریں، وہ انابو اور رجوع کرتے ہیں الی اللہ اللہ کی طرف، لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عبادی تو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ الذین یستمعون القول وہ لوگ جنہوں نے سنا بات کو، فیتبعون اور انہوں نے اتباع کی، احسنہ یستمعون سنتے ہیں، القول بات کو، جی، فیتبعون احسنہ اور بھلائی کی اتباع کرتے ہیں، نیک بات کی کے پیچھے چلتے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، واولئک ہم اولو الالباب اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں۔ جی آگے افمن کون پڑھے حق گا جی؟ علیہ جزاک اللہ۔ افمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کیا پھر وہ حق علیہ ثابت ہو گیا اس کے اوپر کلمت العذابی عذاب کی بات، افا انت کیا پس تم تنقذو تم اس کو بچا سکتے ہو، من نکال سکتے ہو، من فی النار جو کوئی آگ میں ہو، لیکن الذین اتقوا لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، ربہم اپنے رب کا، لہم غرفم ان کے لیے بالا خانے، غرف ہے یعنی کمرے ہیں، بالا خانے، بالا بالا خانے، خانے ہیں، من فوقها غرف جن کے اوپر بھی بالا خانے ہوں گے، مبنیتن بنائے ہوئے، تجری من تحت الانہار ان کے نیچے بہ رہی ہوں گی نہریں، وعد اللہ وعدہ ہے اللہ کا، لا یخلف اللہ المیعاد نہیں مخالفت کرتا خلاف کرتا اللہ تعالی اپنے وعدے کی، جی علم ترى ٹھیک ہے، کیا نہیں تم دیکھتے ٹھیک ہے، یہیں تک کافی، اگر وقت ہوا تو آگے بھی پڑھ لیں۔ اچھا جی، یہ تنقذو کا کیا مطلب ہے؟ تنقذو ہاں، تنقذو افا انت تنقذو کیا آپ نکالیں گے یا نکال سکتے ہیں، من اس شخص کو، فی النار جو آگ میں ہے، یعنی جس شخص کے لیے جہنم لازم ہو چکی ہے اور جہنم کا مستحق ہو چکا ہے، کہ آپ اس کو جہنم سے نکال سکتے ہیں، یعنی جس پر جہنم لازم ہو چکی ہے، یعنی کفار اور منافقین۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ حمزہ، اس کو کہتے ہیں حمزہ جو استفہام کا ہے، استفہام انکاری ہے۔ آفا انت تنقذو کیا آپ نکال سکتے ہیں، من فی النار اس شخص کو جو آگ میں ہے، یعنی آپ اس کا جواب انکار میں آئے گا کہ آپ اس کو نہیں خارج کر سکتے، آپ نہیں نکال سکتے۔ تنقذ انقذ ینقذ نکالنا، خارج کرنا، جی جی بہتر۔ شیخ محترم یہ لاسٹ ٹائم ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا، اس میں سے ایک سوال تھا، جی جی یکویرو جو ہے اگر بغیر اعراب کے ہوگا تو ہم کیسے پہچانیں گے یہ یکویرو ہے یا یکویرو ہے؟ ہاں، اس کا بغیر اعراب کے ہو تو پھر نا آپ کلام کے سیاق سے جانیں گے کہ یہ جو لفظ ہے آیا یہ مجرد سے آتا ہے، یعنی کارا یا کورو آتا ہے، یہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے اس کا جو مفعول بہی آ رہا ہے وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ باب تفعیل ہو، تاکہ وہ متعدی ہو اور اس کا مفعول بہی آ جائے۔ تو جب کہیں تشکیل نہیں لگی ہوگی، اعراب نہیں ہوگا، تو وہاں پر آپ کلام کے معنی سے، یعنی آپ اس کا معنی، مثال کے طور پر اگر یہ مجرد سے باب آتا ہے، کارا یکورو مثال دے رہا ہوں، تو آپ جا کر اس کا معنی دیکھیں گے، آیا وہ متعدی بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا، تو پھر اس کا معنی کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ ہے ضاربہ، اس کا معنی مارنا بھی ہے، اس کا معنی مثال بیان کرنا بھی ہے، اس کا معنی چلنا بھی ہے، لیکن ہم کون سا معنی کب لیں گے تو وہ لغت میں اس کے صلہ کے اعتبار سے ہوگا۔ تو یہ جہاں پر اعراب نہیں ہوگا وہاں پر آپ جا کے لغت سے دیکھیں گے کہ اگر میں اس کو مجرد پڑھتا ہوں، یعنی اس کو تشدید کے ساتھ باب تفعیل سے نہیں پڑھتا، تو معنی میں کوئی خرابی تو پیدا نہیں ہوتی، تو وہ لغت آپ کو بتائے گی کہ آپ کو یہاں تفعیل پڑھیں گے تو آپ کا اپنا مقصود معنی ادا ہوگا، جی جزاکم اللہ خیرہ۔ اچھا جی۔ سب یکویرو تو کبھی ہم نے لفظ نہیں سنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، میں مثال، انہوں نے پوچھا ہے نا کہ ہم کیسے یہ اندازہ لگائیں گے کہ ہم نے
اس کو یکبرو ہی پڑھنا ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں یکبرو کا مطلب ہوتا ہے نا کسی چیز کو لپیٹنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، تو یہ باب تفعیل سے ہی آتا ہے جی. اچھا جی، قل کیا سیگا ہے جی؟ قل امر فعل امر کا امر واحد مخاطب. ہاں واحد مذکر حاضر. ہاں، واحد مذکر حاضر. باب کیا ہے اس کا؟ باب باب نصرہ ہوگا سر. ناصرہ. اور ہفت اقسام سے کیا ہے؟ اجوف اجب واوی. اجبا بابی اجوف واوی ہے. ایسا یہ ماضی مضارع اس کا کیا ہوگا؟ قال قال یقول قال یقول یقول. قال قال یقول. یقول. تو یہ قل اصل میں کیا تھا؟ اس میں تعلیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اصل میں کیا تھا؟ ہوئی بھی ہے قبلا. قبلا تھا. قبل سے نہیں، کالا قل ہوا سر. قل قل اصل میں کیا تھا؟ قول. نہیں. یقولو سے قل بنا تھا، مضارع بنا یقولو سے. ہاں تقولو سے کل بنا ہے یہ. ہاں دیکھیں یہ اصل میں تو تھا نا اوقول، عنصر کے وزن پر، ٹھیک ہے، اوقول، ٹھیک ہے، اس سے یہ قل بنا ہے. اچھا تو ہوا کیا جی؟ اوقبول. علامت مضارع گرائیں گے، حروف علت کو گرائیں گے. ہاں وہ تو بن گیا نا، وہ تو امر بنانے کا طریقہ ہے، لیکن وہ تقول سے ہم نے بنا لیا تو وہ بن گیا، یعنی اس کی اصل نکالیں تو یہ بنے گی پوری اوقبول بر وزن عنصر. تو واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، تو واو کی حرکت نقل کر کے تو ما پھر قبل کو دی، کا ٹھیک ہے. تو یہ لفظ ہو گیا قول، یہ لفظ ہو گیا قول، ٹھیک ہے. اور حمزہ جو ہے نا، جب فا کلمہ متحرک ہو گیا تو حمزہ کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو حمزہ کو گرا دیا. اور واو بھی متحرک ہے اور لام بھی متحرک ہے، دو متحرک جمع ہوئے تو جو حرف علت تھا اس کو گرا دیا، تو یہ ہو گیا قول جی. اچھا یا عبادی. اچھا یہ جو عبادی ہے یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ مفعول بھی نہیں منادہ، سوری منادہ. ہاں منادا ہے. اچھا منادا کتنی صورتوں میں استعمال ہوتا ہے؟ منادا کے استعمال کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں ہیں سر، مطلب کون کون سی؟ مفرد مفرد ہو تو یہ رفع پہ مبنی ہوتا ہے، اور اگر مرکب اضافی ہو تو پھر نفی حالت میں ہوتا ہے، پھر فتح ہوتا ہے اچھا اس کو. منادا مضاف، ٹھیک ہے، جو منادا مضاف ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو منادا مفرد معرفہ ہوتا ہے وہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے. منادا مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، یا زیدو، یا محمد، یا احمد، ٹھیک ہے جی، یا اللہ. جو منادا مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے، معرب منصوب ہوتا ہے. اچھا پھر یہ جو منادہ مضاف ہے، جب یہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہو جائے، یہاں پر یہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہے، اصل میں ہے یا عبادی. جب یہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہو جائے تو پھر اس کے کچھ قواعد ہیں پڑھنے کے، وہ آپ یاد کر لیں. نمبر 1، اگر وہ اسم مقصور ہو یا اسم منقوص ہو، اچھا تو پھر اس میں یا باقی رہتی ہے، جو یا متکلم ہے وہ باقی رہتی ہے. جیسے یا
फता या या कादिया। अच्छा, अगर वो सहीहुल आखिर हो, यानी मुनादा जो याय मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो तो वो सहीहुल आखिर हो, तो उसको पढ़ने की चार सूरतें होती हैं। सहीहुल आखिर मुनादा जो याय मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ है, अगर वो सहीहुल आखिर है तो उसको पढ़ने की चार सूरतें हैं। नंबर एक, या को हजफ कर देना, जैसे इस आयत करीमा में या इबादी, यहां पर या हजफ हो गई है। ये एक तरीका है पढ़ने का। दूसरा, या को बाकी रखना, तो तीसरा यहाँ पे पता पढ़ना। बताता हूं। या इबादी, अच्छा, या को बाकी रखना और या साकिन हो और उसका मा कबल मकसूर हो। या इबादी, दो तरीके हो गए जी। अच्छा जी, जब मुनादा मुजाफ मुनादा अल मुदाफ इला या इल मुतकल्लिम सहीहुल आखिर हो तो उसको पढ़ने के चार तरीके हैं। पहला यह है कि या को हज़्फ कर दिया जाए और या के मा कबल पर कसरा हो, जो इस बात पर दलालत करे कि आखिर से या मुतकल्लिम हज़्फ हुई है, जैसे ये कुरान मजीद की आयत में है या इबादी। ठीक है जी। अच्छा, तो या को हज़्फ कर दिया और या के माकबल पर जो दाल पर कसरा था उसको बाकी रखा, ये या के हज़्फ होने की अलामत भी है। दूसरा यह है कि या को बाकी रखा जाए और या साकिन हो, यहाँ सुकून लिखा नहीं जाता, वैसे बता रहा हूँ। तो या पर या को हज़्फ कर, या को बाकी रखा जाए और या के माकबल पर सुकून आ जाए। तीसरा तरीका, या पर फतहा हो, या इबादिया, या इबादिया। तीसरा तरीका यह है कि या को बाकी रखा जाए और अच्छा, और चौथा तरीका यह है कि या और उसके माकबल दोनों पर फतहा हो, या इबादाया। समझ गए हैं बात? दोबारा, पहला यह है कि या को हज़्फ कर दिया जाए और उसके माकबल पर कसरा बाकी रखा जाए। दूसरा तरीका यह है, यानी बाकी तीनों तरीके या को बाकी रखने के हैं, या बाकी रहे और उसके माकबल के ऊपर कसरा हो और या साकिन हो, या इबादी। तीसरा तरीका यह है कि या के ऊपर फतहा हो और उसके माकबल पर कसरा बाकी रहे, या इबादिया। और चौथा तरीका यह है कि या मुतकल्लिम और उसके माकबल दोनों पर फतहा पड़ा जाए, या इबादाया। ठीक हो गया जी। ये चार तरीके सहीहुल आखिर को पढ़ने के हैं। मुनादा अल मुदाफ इला या इल मुतकल्लिम, अगर वो इसम मकसूर हो, यानी मोतल्लुल आखिर हो, इसम मकसूर हो या इसम मनकूस हो, तो उसके या बाकी रहती है। ठीक है, या फताया। और अगर उसके आखिर वो सहीउल आखिर हो जो मुनादा या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हुआ है, तो फिर उसको पढ़ने के चार तरीके हैं। पहला यह है कि या को हज़फ कर दिया जाए और उसके माकबल पर कसरा बाकी रखा जाए। और दूसरा यह है
या को हस्फ कर देना और उसके माकबल पर कसरा बाकी रखना, या को बाकी रखना और उसके माकबल पर कसरा को बाकी रखना, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका या को बाकी रखना और उसके या पर फतहा आ जाना, या इबादिया, माकबल पर कसरा और या पर फतहा। और चौथा तरीका ये है या और उसके माकबल दोनों पर फतहा होना, या इबादिया। दो सूरतें और हैं, वो दो सूरतें क्या हैं? वो ये है कि अगर याए मुतकल्लिम का जो मुजाफ यानी मुनादा है, जो याए मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ है, अगर वो लफ्ज़ या लफ्ज़ अब हो, यानी माँ और बाप, या अबी जिसको कहते हैं, ठीक है जी, तो फिर उसमें बाकी चार सूरतों के साथ दो सूरतें और जमा हो जाती हैं। ठीक है, वो दो सूरतें और क्या हैं कि आप या को या हजफ, अबती या उम्मत। हाँ, या को हजफ करके साथ अब के साथ ता लगा दें और इसी तरह के साथ भी ता लगा दें, या आबाती या उम्मती। ठीक है जी। अच्छा, और ये ता पर कसरा और फतहा पढ़ना दोनों तरह जायज है। ता पर फतहा और कसरा पढ़ना, या आबाती या आबाता और या उम्मती या उम्मता। ये तो ये 6 सूरतें टोटल बन जाएंगी। अब और की 6 सूरतें बन जाएंगी और जो सहीउल आखिर है उसकी 4 सूरतें बनेगी। यहाँ पर उनमें से पहली सूरत इस्तेमाल हुई है, मुनादा याए मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ है, तो इसके या को हस्फ किया गया है और उसके मा कबल पर कसरा को बाकी रखा गया है। कुल या इबादिल्लज़ीना आमनू इत्तक़ौ, अफवन इत्तक़ू अमर का सीगा है। अच्छा, ये बाब कौन सा है इसका, इत्तक़ू का? इत्तक़ू का बाब क्या है? इफ्तियाल। जी, इफ्तियाल। हाँ जी, इफ्तियाल है। अच्छा, इफ्तियाल है तो इसमें कोई तालील वगैरह हुई है या कोई तस्हील? बाबे इफ्तियाल के कवायद में पढ़ा है? ये असल में इदगाम हुआ है। एक लगा हुआ था। इदगाम हुआ है जी। क्या इदगाम हुआ है? वैसे तो इसमें तालील भी इसे हुई जो है ना। ता हाँ जी, वैसे तो इसमें तालील भी हुई है, लेकिन इदगाम की अगर बात करें फा कलिमा में तो क्या इदगाम हुआ है? वाओ को ता से बदला। हाँ, कायदा क्या है? जब बाब इफ्तियाल की फाय कलमा में वाओ या असली हो तो उन्हें ता से बदलकर ता का ता में इदगाम कर दिया जाता है। हम्म, हाँ, इफ्तियाल, इफ्तियाल के फाय कलमा में वाओ या असली हूं तो उस वाओ को हम ता से बदल देते हैं, फिर दो ता जमा हो जाती हैं, एक जिसको हमने फा को ता बनाया और दूसरा ताए इफ्तियाल, तो फिर ता को ता में इदगाम कर देते हैं। तो ये गोया के इव ताकू था, वाओ को ता से बदला तो इत ताकू हो गया, ता को ता में इदगाम कर दिया तो इत्ताकू हो गया। ये इदगाम हुआ है। बाकी फिर इसके आखिर में तालील भी हुई है, अल्लज़ीना अहसनु फी हाज़िहि दुनिया हसना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने जो ईमान लाए हो, अपने रब से डर जाओ, तकवा इख्तियार करो। तकवा का माना क्या होता है? तकवा का माना होता है कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उनको बजा लाना, और जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना किया है उससे रुक जाना, ये सारा तकवा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़िल महारिमा तकुन आबदन नास, अल्लाह ताला के हराम करदा कामों से, चीज़ों से बच जाओ, तुम लोगों में सबसे ज़्यादा मुत्तकी हो जाओगे। और तकवा का माना यह है कि इंसान आ,
ہر وہ کام کرے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، تو یہ تقوی ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پر دو چیزیں آ جائیں گی، ایک فرائض ان کو بجا لانا، اور دوسرا ہوگا محرمات یا حرام اس سے اجتناب کرنا، یہ ٹوٹل تقوی ہے جی۔ تو ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی تفسیر کی کتابوں میں اس کا تقوی کی تعریف آتی ہے، هو الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ تقوی اللہ تعالی جل جلالہ سے خوف اور ڈر کا نام ہے، والعمل بالتنزیل اور قرآن مجید اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے دین اس پر عمل کرنے کا نام ہے، والاستعداد لیوم الرحیل کوچ کے دن کے لیے یعنی آخرت کے دن کے لیے تیاری کرنے کا نام تقوی ہے۔ جنہوں نے اس دنیا کے اندر اچھائی کی تو ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، مطلب یہ ہے یہاں پر ذکر کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے، اگر ایک جگہ پہ آپ کو دین پر عمل کرنے کی پوری جو ہے وہ چھوٹ نہیں مل رہی تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے، آپ وہاں پر ہجرت کر سکتے ہیں۔ مبتدا اور خبر ہو گیا جی۔ انما یوفی الصابرون، یوفا کیا سیگا جی؟ یوفا مجہول واحد واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہاں جی، اور واحد مضارع مذکر غائب باب فعل، تفعیل۔ مضارع مجہول ہاں مضارع مجہول، اور باب اس کا کیا ہوگا؟ تفعیل۔ ہاں باب تفعیل ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ باقی آپ اس کی تعلیل دیکھ لیجئے، اور اس کا مادہ کیا ہوگا، اس کے روٹ ورڈ کیا ہوں گے؟ واو فا واو یا۔ ہاں مثال واوی اور ناقص یائی جی۔ یوفا، وفا یوفی توفیتن و وفاءن۔ الصابرون اس کا نائب فاعل ہو جائے گا، اجرہم اس کا مفعول بہی ہو جائے گا، بغیر حساب اس کے متعلق ہو جائے گا۔ تو یہ فعل اپنے نائب فاعل مفعول بہی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ استئنافیہ ہو گیا جی۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ، یہ تو آسان ہی ہے، تو یہ پہلے بھی گزرا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرنا، ٹھیک ہے۔ مخلصاً جو ہے نا یہ اعبدہ کے آنا ضمیر سے حال بن جائے گا۔ الدینہ، الدینہ ترکیب میں کیا بنے گا جی بتائیں؟ یہ منصوب کیوں ہے؟ مفعول بھی کس کا؟ مخلصاً اسم فاعل کا۔ ہاں شاباش، یعنی اس کو کوئی اعبدہ کا مفعول بہی نہ بنا دے، ٹھیک ہے۔ یہ مخلصاً صیغہ صفت ہے، الدینہ اس کا مفعول بہی ہے، الدینہ مخلصاً کا مفعول بہی ہے، اور اس کا نسب اس کی وجہ سے ہے لفظ اللہ، لفظ جلالہ، اعبدہ کا مفعول بہی ہے۔ اچھا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب مطیعوں میں سے پہلا مطیع ہو جاؤں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہو جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو اکونا میں آنا ضمیر مستتر وجوباً اس کا اسم ہو جائے گا، اول المسلمین مرکب اضافی اس کی خبر ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، انی اخاف، یہ انا حرف مشبہ بالفعل آگے یا اس کا اسم ہو جائے گا محلن منصوب، اخاف و فعل ہوگا، عذاب یوم عظیم یہ اس کا مفعول بہی ہوگا، انی اخاف عذاب یوم عظیم میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے، کب؟ ان عصیت ربی اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو۔ اخافو کا مفعول بہی عذاب یوم عظیم ہے، اور یہ جملہ بن کر انا حرف مشبہ بالفعل کی محلن مرفوع خبر ہو جائے گی۔ اب ان عصیت تو جو آیا ہے نا شرط کبھی جزا کے بغیر نہیں آتی، اور شرط کی جزا کبھی پہلے بھی نہیں آتی، کلام میں شرط کی جزا پہلے نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ ان حرف شرط ہو گیا، عصیت تو فعل فاعل ہو گیا، ربی مفعول بہی ہو گیا، تو یہ ہو گیا شرط، لا محل لہا من الاعراب۔ اس کی جزا کہاں ہے؟ اس کی جزا وہی ہے جو پہلا جملہ اس پر دلالت کرتا ہے، ان عصیت ربی، تو پہلا جملہ اس پر دلالت کرتا ہے، تو میں خفتو، ان عصیت ربی خفتو عذاب یوم عظیم،
یہ جو پہلا جملہ خوف والا ہے نا، یہی اس شرط کی جزا میں ملحوظ خاطر ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ظاہر ہے شرط کی جزا تو بعد میں آئے گی، جو پہلے والا جملہ ہے یہ اس جزا پر دلالت کر رہا ہے، وہ اس کی جزا نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ان عصیت ربی یہ شرط ہے اور انی اخاف اس کی جزا ہے۔ جزا شرط سے پہلے کلام میں کبھی نہیں ہو سکتی، وہ جزا بعد میں ہی آنی ہے، لیکن وہ جزا پر پہلا کلمہ دلالت کر رہا ہے، تو شرط کی جزا کبھی محذوف کر دی جاتی ہے جب کلام کے اندر کوئی قرینہ اور دلالت موجود ہو۔ یہاں پر کلام میں دلالت موجود ہے کہ اگر میں اپنے رب کی مخالفت کروں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے، ان درمیان میں اللہ تعالیٰ نے شرط کا ذکر کیا، تو اس شرط کی جزا پر دلالت کرنے والا وہ پہلا ہی جملہ ہے، ان عصیت ربی خفت عذاب یوم عظیم، یہی اس کی جزا ہے، تو وہ جزا اس کی محذوف ہے، اور اس پر دلالت یہ پہلے والا اور بعد والا کلام کر رہا ہے۔ اچھا آگے، فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے سوا کی عبادت کی اجازت دے رہے ہیں؟ نہیں، اس کے میں وہ مضمون بیان ہو رہا ہے، تم عبادت کرو جس کی تم چاہتے ہو۔ گویا کہ کوئی شخص اس سے استدلال کرے، کوئی ملحد زندیق، کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود اجازت دی ہے جس کی چاہے عبادت کرو، تو یہ مطلب نہیں ہے، یہ دھمکی کے انداز میں ہے، اور یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ پھر جاؤ تم جس کی چاہو عبادت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے دیں گے، برا بدلہ تمہیں ملے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، ٹھیک ہے، تو لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین، ٹھیک ہے۔ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، ہر ایک اپنے اپنے جگہ پر جا کے عمل کرتا رہے، تو ان قریب تم جان لو گے کہ اچھا انجام کس کا ہوتا ہے۔ تو یہ دھمکی کے انداز میں ہے، یہ اجازت دینے کے انداز میں نہیں ہے کہ بھئی جا کے تم جس کی چاہے عبادت کر لو، یہ مطلب نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر بھی انسان کو خسارے ہوتے ہیں، لیکن اصل خسارہ تو آخرت کا خسارہ ہے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال لیا، یعنی جنہوں نے شرک کیا، کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے، تو یہی اصل میں بڑا خسارہ ہے۔ اور ان کا عذاب یہ ہوگا کہ اندھیرے در اندھیرے ہوں گے ان کے اوپر، اور آگ کے ان کے اوپر سایہ ہوگا آگ کا، کہ آگ تہ در تہ آگ کے اندر یہ لوگ مبتلا ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ خوفزدہ کرتا ہے اپنے بندوں کو، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو فتقونی، مجھ سے ڈر جاؤ۔ یہاں پر بھی منادا مضاف الی یا المتکلم ہے، اس کی یا حذف کر دی گئی ہے، اور دال پر کسرہ باقی رکھا گیا ہے۔ یہاں پر وقف کی وجہ سے یا متکلم فتقونی، یا متکلم یہاں پر حذف ہے۔ اچھا یہاں پر ایک عقیدے کا مسئلہ بھی ہے، یہ جو صوفیاء حضرات ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے عبادت نہیں کرنی چاہیے، اور جنت کی حرص اور لالچ میں عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو بشارتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی جنت کی حرص اور لالچ میں ہی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ جو صوفیاء کہتے ہیں، اور انہوں نے بڑی بڑی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، وہ ان افراد سے سچی ہیں یا نہیں ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں کہ وہ رابعہ بصریہ جا رہی تھی، تو ایک ہاتھ میں اس نے آگ کا پکڑی ہوئی تھی، اور دوسرے ہاتھ میں اس کا پانی تھا، تو کسی نے پوچھا کہ بھئی کدھر جا رہی ہو؟ بغداد کے بازاروں میں، یہ جہاں بھی وہ رہتی تھی، جیسے بھی انہوں نے کوئی جھوٹا قصہ بیان کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی اس آگ سے میں جنت کو جلا دینا چاہتی ہوں نعوذ باللہ، اور اس پانی سے میں جہنم کی آگ کو بجھا دینا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ جو ہے وہ جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف سے عبادت نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں۔ تو یہ صوفیاء کہتے ہیں معرفت اصل یہ ہے کہ رضا میں عبادت کی جائے، نہ کہ خوف اور لالچ میں عبادت کی جائے۔ تو یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے، اور اسلامی عقائد کے بھی خلاف ہے۔ ایسی بات زنادقہ اور ملحدین ہی کر سکتے ہیں، مسلمان نہیں کر سکتے۔ اچھا ورنہ پھر جو اللہ تعالیٰ نے اتنی مطلب نماز پڑھنے کی یہ خوشخبری، روزہ رکھنے کی یہ خوشخبری ہے، ایمان لانے کی یہ خوشخبری ہے، سبحان اللہ، قرآن مجید کا آپ کہیں کہ ایک ثلث حصہ خوشخبریوں پر اور ڈرانے پر مشتمل ہے، اور مبشرن آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، وانذر اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ تعالیٰ اس عذاب کے ساتھ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ وہ ڈر جائیں کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ لے گا۔
تو عذاب سے ڈرانے کا مطلب یہ ہے، تو لہٰذا ڈر کے عبادت کرنا اور جنت کی حرس میں عبادت کرنا یہی اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی لالچ رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہے، اس کے سوا اللہ کی کوئی رضا نہیں ہے۔ جی اچھا، طاغوت کیا صیغہ ہے؟ طاغوت یہ مصدر یہ ہے۔ مصدر ہے استاد جی عمران۔ مصدر ہے اور مبالغہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، مبالغہ کے لیے۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں بھئی؟ طاغوت اصلاً تو شیطان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا جس نے اللہ تعالیٰ کے خلاف طغیان کیا نا، وہ شیطان اور ابلیس ہی ہے۔ باقی ہر وہ چیز، ہر وہ شخص، ہر وہ ذات جو اللہ کے سوا اپنی عبادت اس کی عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت پر راضی ہو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بطور معبود کے کھڑا کرے، تو ہر چیز طاغوت ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ کے سوا یہ شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کی تعریف بھی کی ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی۔ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے، اور آگے اس کا اضافہ بھی کیا ہے، وَهُوَ رازن، اور وہ اس پر خوش بھی ہو، یعنی اس کو پسند کرتا ہو، تو وہ طاغوت ہے۔ تو اس سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدہ مریم، سیدنا عزیر علیہ السلام اور وہ انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، ملائکہ اس سے خارج ہو جائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان کے سوا جو عبادت کرتے ہیں، اس عبادت پر انبیاء، صلحاء، ملائکہ اس بات پر خوش نہیں ہیں، نہ ان کی یہ تعلیم ہے، تو وہ طاغوت کی تعریف سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ہر وہ جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے مد مقابل اپنے آپ کو پیش کرے، تو اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ تو اچھا، انابو، انابا ینیبو انابتن ہے جی، نون واو با اس کا مادہ ہے۔ البشرا مستر ہے جی، یا اسم مستر ہے۔ وبشر امر کا صیغہ ہے، عباد یہ بھی مفعول بہی ہے، اصل میں تھا فبشر عباد یلذین، تو یہاں پر بھی اس کی یا حذف کر دی گئی ہے۔ یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یعنی جو بھی بات سنتے ہیں نا، تو ہر بات آپ سن رہے ہیں، ہر بات عمل کرنے والی نہیں ہوتی۔ بات کو کان لگا کے سنتے ہیں، کوئی بھی بات کرتا ہے اس کو کان لگا کے سنتے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے اچھی بات ہے توحید کی، اللہ کے کلمے کی، دین کی، ہدایت کی بات کو وہ مانتے ہیں۔ ہر بات کے پیچھے ایسے جو ہے وہ اندھے ہو کے نہیں چل پڑتے۔ اچھا، غرفن، غرفتن کی جمع ہے، اور مبنیتن واحد مؤنث اسم مفعول ہے بنا یبنی سے، اور مبنیتن اس میں یہ اصل میں تھا، کیا تھا اصل میں؟ چلیں آپ بتائیں، جلدی کریں، قرآن مجید پہ ٹائم زیادہ ہو گیا جی۔ مبنیتن اصل میں کیا تھا؟ یہ بنا تھا، جی بنا۔ نہیں نہیں، مبنیتن یہ جو صیغہ ہے اس کی اصل کیا تھی؟ مبنیتن اصل اس کی تھی مبنویتن، مفعولاتن کے وزن پر تو نا، مبنویتن۔ پھر کیا قاعدہ لگا؟ مبنویتن، مبنوین سے مبنویتن ہوا نا مؤنث کا صیغہ۔ جب واو یا کلمے میں جمع ہو جائے تو واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے۔ ہاں، واو یا کلمے میں جمع ہو جائیں اور اس میں پہلا ساکن ہو، تو واو کو یا سے بدل کر یا کو یا میں ادغام کر دیتے ہیں، تو مبنویتن سے یہ ہو گیا مبنویتن، یعنی واو کو یا سے بدلا تو پھر یا کو یا میں ادغام کر دیا، تو پھر یہ ہو گیا نیتن، اتنی جلدی قاعدہ نیتن؟ مرمیون۔ ہاں جی، یہ بن گیا مبنیتن، تو پھر مبنیتن کیسے ہوا جی؟ وہ یا کے موافق حرکت یا لگا کے دیجیے۔ ہاں موافق جو ہے حرکت لگی ہے۔ یا کا لحاظ کرتے ہوئے ما قبل کو کسرہ دے دیا، تو پھر یہ ہو گیا مبنیتن، واحد مؤنث اسم مفعول کا صیغہ ہے بنا یبنی سے، اور اس کا جو مذکر ہوگا وہ اسی طرح مبنویون ہوگا، ٹھیک ہے۔ واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہے، اس میں سے پہلا ساکن ہے، تو واو کو یا سے بدلا، یا کو یا میں ادغام کر دیا، تو وہ ہو گیا مبنویون،
اور پھر اس میں یا کی مناسبت سے ما قبل کو یعنی نون کو کسرہ دیں گے تو وہ ہو جائے گا مبنیون. جی بس یہیں تک کافی ہے جی. میعاد سیگا جو ہے نا وہ انشاءاللہ آپ خود سے حل کر لیں، نہیں تو پھر ہم کل اس کو حل کریں گے. عبارت کی تیاری کون کون کر کے ہے آپ میں سے؟ کم از کم 5 احادیث کی. جی آپ پڑھیں جی خالدہ علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وقال ہوں وقال لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومع محرم. ہوں وقال رجل يا رسول الله اكتبت نہیں في مجہول پڑھیں گے، غزوة اكتبت وہ 2 تا ہیں. جی اكتبت ہاں اکتبت. اكتبت ہوں في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال اذهب فاحجج مع امرأتك. ہوں ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، مسئلہ یہ ہے، ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے. وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یخلون، ہرگز خلوت اختیار نہ کرے، رجل، اس کا فائل ہو جائے گا کوئی شخص. اچھا اس کو بے امراتین نہیں پڑھیں، جہاں پر حمزہ وصلی آتا ہے وہاں پر حمزہ وصلی کو آپ لفظ میں نہ لائیں، اس میں عبارت میں حسن پیدا ہوتا ہے. لا یخلون رجل بامرأۃ ولا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم. ہرگز خلوت اختیار نہ کرے کوئی شخص، کوئی آدمی، بامرأۃ کسی بھی عورت کے ساتھ، یعنی بامرأۃ اجنبیہ. کہ اجنبیہ کی قید ہم کہاں سے لائیں گے؟ ایک تو آگے محرم کا لفظ خود سے آ گیا حدیث کے اندر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اجنبیہ عورت کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ کا کوئی حرمت کا رشتہ نہیں ہے یا وہ بیوی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یا تو کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ یعنی کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ کوئی مرد خلوت اختیار نہ کرے. ولا تسافرن، 2 حکم دیے، ایک تو کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے ہرگز، اجنبیہ عورت کے ساتھ. دوسرا حکم یہ دیا ولا تسافرن، اور ہرگز سفر نہ کرے. اگر اس کو ظاہر ہم فصل کر کے پڑھیں گے تو پھر امراتن ہوگا، اگر ملا کے پڑھیں گے پھر اس وقت ولا تسافرن امراتن. ولا تسافرن، اور نہ ہرگز سفر کرے، امراتن کوئی عورت، الا مگر اس حال میں ومعہا محرم، اس کا محرم ساتھ موجود ہو. ہاں محرم میں کون آتا ہے؟ محرم کی جمع محارم ہوتی ہے. اچھا محرم وہ رشتے ہیں جن پر عورت کے ساتھ ان کا نکاح ابدی طور پر حرام ہے. ابدی نکاح حرام ہے جن کے ساتھ وہ محرم ہے. اچھا جو شوہر ہے وہ حکمن محرم میں آتا ہے لیکن وہ محرم تو نہیں ہے نا، اگر وہ محرم ہوتا تو اس کے ساتھ نکاح ہی نہ ہوتا، ٹھیک ہے. تو شوہر کو پھر ایک حدیث کے اندر شوہر کا لفظ یعنی زوج کا لفظ الگ سے آ جاتا ہے، تو محرم میں آئے گا جیسے باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، دادا ہے، وہ بھی باپ میں ہی آتا ہے. باپ ہے، بھائی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، نواسا ہے، پوتا ہے، اور اس کے بعد ماموں ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، چچا ہے. اور کون آ جاتا ہے اس میں؟ داماد بھی محرم ہے چونکہ وہ بھی عورت کے لیے ابدی طور پر حرام ہو رضائی جاتا ہے. اس کے بعد رضائی سسر بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، سسر آ بھائی جاتا ہے کا وہ بیٹا، بھی. بہن کا بیٹا، جی نانا. بھائی کا بیٹا، ہاں وہ بہن تو کا بیٹا سب محرم ہوں کس کا بیٹا؟ گے. بھائی، اپنے بھائی کا بیٹا، ہاں اپنی وہ بہن کا بھتیجا، ہاں وہ بیٹا، وہ بھتیجا آ محرم میں گیا ہے. نا.
भतीजा भांजा, ठीक है। यानी कुरान मजीद सूरह निसा में अल्लाह ताला ने जिन औरतों से निकाह करना मर्दों के लिए हराम करार दिया है, तो वो दो हैं। एक तो ये है कि जिनको मुहर्रमात अब्दिया कहते हैं, तो वो ख़वातीन कहेंगे तो ज़ाहिर मुहर्रमात होंगी। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, तो ये सारी आयत में अल्लाह ताला ने बयान किया है। उसमें से कुछ मुहर्रमात ऐसे हैं जो कि वक्ती हैं। जैसे एक ही बंदे के निकाह में दो बहनें, सगी बहनें एक ही वक्त में एक बंदे के निकाह में जमा नहीं हो सकती। तो गोया कि एक औरत से शादी है तो यानी अपनी सिस्टर इन लॉ से उसकी शादी उस वक्त में नहीं हो सकती, तो ये मुहर्रमा है, लेकिन ये वक्ती तौर पर है, हमेशा के लिए नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया वल मुहसनात मिनन निसा, तो जो शादीशुदा औरतें हैं जिनके ऑलरेडी किसी के निकाह में हैं तो वो भी दूसरे मर्दों पर हराम है। तो ये मुहर्रमात वक्तिया में आती हैं, अब्दिया में नहीं। तो महरम वो होगा जिसके साथ सफ़र करना है या खलवत, वो जो मुहर्रमात अब्दिया में औरत आती हो तो मर्द उसके साथ। अच्छा, और सफ़र भी महरम भी वही होगा, सफ़र में उसके साथ दामाद है, और इसी तरह औरत का दामाद है, और इसी तरह औरत का जो ससुर है, चूंकि ये भी मुहर्रमात अब्दिया में आ जाते हैं। अच्छा, व हलाइल अबनाइकुम अल्लदीना मिन अस्लाबिकुम, तो तुम्हारे सुलबी बेटों की जो बीवियां हैं वो भी तुम पर हमेशा के लिए हराम है, तो उनके साथ वो सफ़र कर सकती है। दो मसला यहाँ पर, दो मसले बयान हुए। एक ये कि मर्द किसी औरत के साथ खलवत इख्तियार न करे, और दूसरा कोई औरत हरगिज महरम के बगैर सफ़र ना करे। तो महरम के साथ एक ज़ौज भी आ जाएगा, ठीक है जी, शोहर। अच्छा, एक आदमी ने कहा या रसूल अल्लाह ही, है अल्लाह के रसूल, उक्तुतिबतु, मेरा नाम लिख दिया गया है, फी गजवती कजा व कजा, फुला फुला गजवा में जाने के लिए मेरा नाम लिख दिया गया है। व खराजत इमराती, हाजतन भी पढ़ सकते हैं, हाजतुन भी लोगों ने पढ़ा है इसको। और निकली है मेरी औरत हाजतन, इस हाल में कि वो हज का यानी हज करने वाली है, तो मैं क्या करूं। काला, आपने फरमाया इज़हब, तू जा, फहजुज मअमराती का, तू जाके अपनी बीवी के साथ हज कर, यानी सफर में उसके साथ तू महरम बन जा, ताकि वो बगैर महरम के सफर ना करे। एक आदमी ने कहा या रसूल अल्लाह उक्तुतिब, तो मुझे लिख दिया गया है फी गज़वत कज़ा व कज़ा, फलां और फलां गज़वा में। व खराजत इमराती, और मेरी औरत मेरी बीवी निकली है, फाइल बन जाएगा, हाजतन पढ़ेंगे तो इमराती से ये हाल बन जाएगा, हाजतुन पढ़ेंगे तो ये उसकी सिफ्त बन जाएगी। वह हराज नहीं, सिर्फ नहीं बनी, हाजतन नहीं पढ़ेंगे। वह खराजत इमराती हाजतन, और मेरी औरत यानी निकली है, यानी घर से हाजतन, हज के इरादे से, इस हाल में कि वो हज करने वाली है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू गजवा को छोड़ दे, इदहब, चला जा, फहजुज मामराती का, अपनी बीवी के साथ जाके हज कर। तो गोया कि यहाँ पर इतनी अहमियत है महरम के साथ सफर करने की, कि एक शख्स गजवा पे जा रहा है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवा से उसका नाम काट कर उसको हज, बीवी के साथ हज में महरम, सफरे हज में महरम सफरे हज में साथ जाने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, मसला क्या है, फिqही मसला क्या, आगे भी एक दो हदीस इस बारे में आनी है। देखें जी, राजिह मसला ये है, जो हदीस के जाहिर से मालूम होता है वो ये है कि औरत बगैर महरम या जौज के सफर ना करे, बस यही हदीस का जाहिर है। बाकी फिर शवाफे ने, हनाबिला ने, फिर फुकहा ने तालीलें वगैरह निकाली हैं, तो मैंने आपको राजिह मसला बता दिया है कि हदीस में वाज़े तौर पर आया है, और वाक़या भी इस बात पर दलालत करता है। वह कहते हैं कि जी अगर रास्ता पुरअमन हो और उसके साथ वो अकेली औरत ना हो, उसके साथ और दूसरी औरतें हों, सवाहिब हों, अच्छा, तो पुरअमन हो, रास्ता पुरअमन हो, किसी फितने का डर ना हो, फुला ना हो, कोई खतरा ना हो, तो फिर औरत महरम के बगैर भी सफर कर सकती है हज का, चूंकि हज फर्ज है। और अगर उस पर हज फर्ज हो गया है तो इस वजह से फिर वो हज के लिए जा सकती है, ये उसकी ज़रूरत है।
تو بھائی ایک تو اس واقعے پر غور کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے زیادہ ظاہر ہے جب حج کرنے کے لیے عورت جا رہی ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد زندگی میں دو ہی حج ہوئے ہیں، ایک 9 ہجری میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی عمارت میں ہوا ہے، اور دوسرا حجۃ الوداع ہے۔ اگر یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے تو تب بھی اس سے زیادہ پرامن ماحول میسر ہی نہیں تھا پورے جزیرۃ العرب میں، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ اور اگر یہ 9 ہجری کا واقعہ اس وقت بھی تقریباً جزیرۃ العرب اور کم از کم حجاز کا سارا علاقہ، طائف کا، حجاز کا، یہ تو مسلمانوں کے زیر نگوں آ گیا تھا، اور اس میں کوئی بد امنی کی بات بھی نہیں تھی، فتنے کی بھی بات نہیں تھی، جس فتنے کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ مطلب لوگ بھی صحابہ تھے، کامل ایمان والے تھے، تقوی والے تھے، زہد والے تھے، اور وہ عورت اکیلی بھی نہیں جا رہی تھی سفر کرنے کے لیے، ساتھ اس کے دوسرے مرد صحابہ اور کئی صحابیات موجود تھیں، اس کے رشتہ دار بھی دوسری کئی خواتین ہوں گی، اور اس کے رشتہ دار بھی کتنے فرد ہوں گے جو کہ اس کے محرم نہیں بنتے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھئی راستہ پر امن ہے اور صحابہ ہی جا رہے ہیں، یا حجۃ الوداع کا اگر واقعہ سمجھ لیا جائے تو بھئی ہمارے ساتھ ہی وہ قافلے میں جا رہی ہے، آپ جہاد پہ جاؤ، آپ اس کی وجہ سے جہاد کو نہ چھوڑو اور عورت کو حج کرنے کے لیے جانے دو، راستہ پر امن ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں کی، تو لہٰذا ہمیں حدیث جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرما دیں تو اسی کو لینا چاہیے، بے جا تعلیلات پیش کرنا اور اس کے آگے آج کل دیکھیں جو مملکہ ہے اس نے بھی کچھ اس میں نرمیاں وغیرہ کر دی ہیں، اور وہ انہی فقہا کے فتاوی جات کو سامنے رکھ کے کی ہیں، بہرحال وہ اپنے معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تو شرعی مسئلہ یہی ہے کہ بھئی چاہے حج کا سفر ہو، چاہے عمرہ کا سفر ہو، چاہے کوئی بھی سفر ہو، عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی۔ وہ سفر آگے پھر سفر کی تحدید بھی آ رہی ہے، ایک میں یومن و لیلتن کے لفظ ہیں، ایک روایت کے اندر 3 دن 3 راتوں کے لفظ ہیں، تو اس میں کسی میں بھی تحدید نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے کہ ہر وہ سفر جس کو عرف میں سفر کہا جاتا ہے تو وہ عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ ہاں اضطراری کیفیت ہو، اضطراری کیفیت کیا ہے بھئی، ایک عورت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک عورت کو کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی ہے، بہت زیادہ ایمرجنسی پیش آ گئی ہے، میڈیکل ایمرجنسی پیش آ گئی ہے، تو وہ اس کا محرم ہے یا نہیں ہے، تو اس کو تو ہاسپٹل لے جایا جائے گا، اور چاہے وہ دور کے شہر میں ہی ہو۔ تو اضطراری کیفیت اس کے علاوہ ہے، لیکن اضطراری کیفیت کے علاوہ اب کوئی شخص کہے گا کہ حج، بھئی حج اضطراری کیفیت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ حج فرض ہوتا ہے صاحب استطاعت پر۔ تو جس عورت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے لیے عورت کے ساتھ محرم ہونے کی جب شرط لگا دی، تو جب تک وہ شرط پوری نہیں ہو رہی تو گویا کہ عورت مال کے استطاعت کو پہنچنے کے باوجود وہ زیادہ راہ ہونے کے باوجود لیکن سفر کی ایک شرط اس سے مسنگ ہے، تو وہ پھر اضطراری کیفیت میں نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہی مسئلہ ہے۔ باقی فقہا اس کی کہتے ہیں کہ راستہ پرامن ہو، وہ جو ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک عورت ہیرا سے چلے گی تو بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئے گی تو اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور کسی قسم کا، اور سونا اس کے پاس مال جواہر سب کچھ ہوں گے۔ تو بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے پرامن ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ نہیں کہ عورت کو اکیلے تنہا سفر کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اجازت مرحمت فرمائی ہے، نہ صحابہ اور سلف نے کچھ ایسا سمجھا ہے اس سے۔ تو باقی اس مسئلے میں اختلاف ہے، وہ اختلاف آپ فقہ کی کتابوں میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا حدیث کے مطابق راجح مسئلہ کہ عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، چاہے وہ حج اور عمرہ کا سفر ہی کیوں نہ ہو۔ عورت مالدار ہے، حج اس پر اس اعتبار سے فرض ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ چکی ہے، استطاعت کو پہنچ چکی ہے، زیادہ راہ کو، لیکن اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے شرط لگائی ہے، جب وہ شرط پوری نہیں ہو رہی تو شریعت کی طرف سے وہ پھر مکلف ہی نہیں ہے نا ابھی۔ ٹھیک ہے، تو اسی کو لینا چاہیے، اسی پر عمل کرنا چاہیے، اسی میں خیر ہے۔ جتنا بھی راستہ پرامن ہو اور جتنے بھی زیادہ حالات اور سہولیات پیدا ہو جائیں، بہرحال جیسا کہ میں نے بتایا کہ جس زمانہ میں، جس وقت میں ایک شخص رسول اللہ سے آ کے پوچھ رہا تھا، اس سے زیادہ پرامن اور زیادہ تقوی والا مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی اس سے زیادہ بہترین زمانہ کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ چھڑوا کر اس شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ حج کے لیے
साथ उसका रफीक बना के भेजा है। जी, आगे किसी का सवाल हो तो कर सकते हैं इस मसला के मुतालिक। शेख मोहतरम, मर्द के लिए चच्ची और ममानी का रिश्ता और औरत का जो खालू और फूफा होता है, क्या ये महरम में आते नहीं जी नहीं, अगर उनके साथ कोई और हुर्मत का रिश्ता नहीं है जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किए हैं, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ ममानी और चची, जो कि वैसे अजनबिया औरत है और उससे किसी शख्स के चचा ने या उसके मामू ने शादी की है, तो बाज़ औक़ात देखें ना, चचा के साथ जिसकी शादी हुई है वो खाला भी लगती है, ठीक है। तो मतलब आप एक शख्स की माँ और उसकी खाला जो है उसके अब्बू और उसके चचा की एक ही घर में शादी हुई है, तो ठीक है, वो खाला होने की वजह से महरम है। इसी तरह फुफो है, तो फुफो के साथ बाज़ औक़ात मामू की शादी हो जाती है, ठीक है। तो फुफो होने की वजह से यानी अम्मा होने की वजह से वो महरम है, ना कि ममानी होने की वजह से। तो अगर वो अजनबिया औरत है तो उससे आपके चचा की, ये मामू की शादी हुई है, तो वो गैर महरम ही होगी। और इसकी दलील ये है ना कि जो इस तरह अजनबिया औरत है तो चची, तो उसके साथ इस शख्स की शादी हो सकती है, चचा फोत हो जाए या खुला हो जाए या तलाक हो जाए, तो इस तरह ममानी के साथ ही अगर वो अजनबी औरत है तो ये महरम नहीं है जी, बिल्कुल किसी भी एतबार से। जी, हैं? जज़ाकुमुल्लाह खैर। सर अगर बीवी यहाँ पर है और शौहर जो है वो बाहर के मुल्क में होता है और वो बीवी को बुलाना चाह रहा है उम्रा की नीयत से, तो फिर ऐसे में बीवी कैसे जाए? कि वो कहते हैं कि वहां जाकर शौहर रिसीव कर लेगा और उसके साथ जाने के लिए यहाँ से कोई महरम भी नहीं है, तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। असल में इस सवाल के पीछे आप बात को समझें। शरीयत ने हज व उम्रा इसके लिए महरम की शर्त नहीं लगाई। बात को समझे, लोग गलती कहाँ करते हैं। भाई, हज और उम्रा इल्लत नहीं है महरम होने की साथ, असल में सफर इल्लत है, वजह सफर है। वो सफर आपका कारोबार का हो, तिजारत का हो, कोई वैसे इंसान कहीं विजिट करने के लिए जा रहा है, मसला सफर है। अब जो औरत मिसाल के तौर पर मक्का की साकिना है, तो भाई उसको तो आके बैतुल्लाह का तवाफ करने, उम्रा करने के लिए महरम की शर्त किसी ने भी नहीं लगाई ना, क्योंकि उसका सफर ही नहीं है। लेकिन जो मदीना से आ रही है, यमन से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, हिंदुस्तान से आ रही है, बांग्लादेश से जा रही है, तो मसला इस बात को समझे कि जब वो उसका शोहर जो है वो जद्दा में होता है या सऊदी अरब में होता है और वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान से फ्लाई करके वहां पे पहुंच रही है, तो ये जो सफर कर रही है, ये जो सफर कर रही है तो महरम के बगैर कर रही है ना। तो मसला ये है कि सफर महरम के बगैर दुरुस्त नहीं है राजिह कौल के मुताबिक। तो उम्रा का तो मसला ही नहीं है। एक औरत जो है वो वहां पर मौजूद हो, तो ये तो शरीयत ने नहीं करार दिया ना कि भाई आपके साथ अगर एक औरत है ही मुकीम, मक्का की मुकीमा है, तो उसके लिए तो शर्त नहीं लगाई। शर्त असल में सफर के साथ है, ये सफर की शर्त है। तो वो जब यहाँ से जाएगी तो ठीक है, उसका शोहर उसको एयरपोर्ट पर रिसीव कर लेगा। तो ये जो उसने सफर किया, ये महरम के साथ किया या महरम के बगैर किया है। अगली बात है जो आपने नहीं पूछी, वो ये है कि औरत जो ये सफर करके वहां पर गई है जद्दा तक, तो ये सफर उसका इस हदीस के खिलाफ होगा। बाकी जो वहां वहां पर जाके वो उम्रा करेगी तो उसका उम्रा अदा हो जाएगा। ये नहीं कहेंगे भाई उसका उम्रा ही फासद और बातिल हो गया। इसकी मिसाल आप इस तरह समझ लेना कि मर्द पर नमाज बाजमात पढ़ना फर्ज है। अच्छा, एक शख्स जो है वो कादिर होने के बावजूद नमाज बाजमात में शरीक नहीं होता और फिर मुनफरिद नमाज पढ़ लेता है, तो भाई उसका फर्ज तो उससे अदा हो गया, लेकिन बाजमात नमाज छोड़ने का उसको गुनाह होगा। तो ये जो सफ़र जो राजे मौक़िफ़ हम इख्तियार कर रहे हैं हदीस के मुताबिक, तो जो उसने सफ़र किया है जिद्दा तक, ये हदीस की मुखालफत में किया है। आगे जाकर वो जो उम्रा करेगी, तो ये तो कोई भी नहीं कहता कि उसका उम्रा बातिल और फासिद होगा। तो इस बात को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। जी, सर तो मैंने आजकल तो पूछना था कि जैसे हाँ, हम जैसे इधर हैं तो अब हस्बैंड को छुट्टी या इस तरह कुछ नहीं मिला, तो मुझे जाना है, तो फिर मैं तो ऐसे अकेले ही सफर करती हूँ, तो फिर ऐसे सही नहीं है अल्लाह अकबर। पाकिस्तान देखिए, का? देखिए जी, बात यह है,
ہم نے تو آپ کو وہ بتایا ہے جو مسئلہ حدیث میں آپ نے خود پڑھ لیا ہے، اور تاکید ہے نون تاکہ ولا تسافرن، ٹھیک ہے، تو یہی مسئلہ ہے لا تسافرن۔ باقی میں نے کہا کہ فقہا نے بڑی ساری چھوٹ اور اجازتیں دے رکھی ہیں، تو آپ اپنے فیصلہ کرنے میں خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں معین طور پر تو آپ کو کوئی حکم نہیں بتا سکتا، باقی جو راجع مسئلہ ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ لیکن شریعت کے کچھ ضابطے ہیں، ان ضابطوں کو ہم ترک نہیں کر سکتے الا کہ اضطراری حالت میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اضطرار کیا ہے؟ وہ شخص خود سمجھتا ہے جس پر یہ پیش آتا ہے۔ پھر روزہ چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ نے بیماری میں اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے رخصتیں دی ہیں۔ اب وہ شخص خود جانتا ہے، بھئی ایک شخص کو زکام ہوا ہو تو وہ شخص بعض اوقات زکام بھی انسان کو اتنا پریشان کر دیتا ہے کہ وہ روزہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے، نڈھال کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ شخص اللہ اور بندے کے درمیان ہے کہ وہ اضطرار بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو وہ اضطرار کی کیفیت میں تو اجازت ہے، کسی بھی کام جس سے شریعت نے منع کیا وہ اضطرار کی وجہ سے اس میں رخصت آ جاتی ہے، لیکن عمومی طور پر نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کو کتاب و سنت کے مطابق ہی رکھیں۔ باقی پھر فاتقوا اللہ ما استطعتم، اس پر عمل کر لیں جی۔ آگے پڑھیں جی، حدیث کون پڑھے گا؟ قالت عائشہ، میں پڑھ لوں شیخ محترم؟ جی جی پڑھیں۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہ عائشہ تا تا کیوں؟ سر قالت فائل بن رہا ہے، عائشہ تو ہوگا۔ فائل بنے گا نا؟ عائشہ تو ہاں جی، قالت قالت عائشہ قالت عائشہ رضی اللہ عنہ استأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجہاد فقال جہاد کن الحج۔ قالت عائشہ، تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قالت کا فائل ہو جائے گا رضی اللہ عنہا، استأذنت متکلم، میں نے اجازت طلب کی، النبی استاذنت فعل تو ضمیر فاعل، النبی مفعول بہی، میں نے اجازت طلب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فی الجہاد، جہاد میں جانے کے بارے میں، کہ ہمیں بھی جہاد پہ غزوہ کا موقع فراہم کریں۔ تو فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد کننا، یہ مبتدا ہو جائے گا، الحج اس کی خبر ہو جائے گا، جہاد کن الحج، تمہارا جہاد یعنی عورتوں کا جہاد حج ہے۔ تو عورتوں کو غزوہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ ان کا وظیفہ ہے، نہ یہ ان کی ذمہ داری۔ ہاں، جہاں پر حملہ ہو جائے تو سیلف ڈیفenس کے طور پر، تو پھر بچہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی حالت میں، تو ویسے جہاد اور غزوہ میں عورتوں کو بطور لڑنے کے، بطور جس کو کہتے ہیں فائٹ کرنے کے، لڑنے کے، یہ عورتوں کا وظیفہ نہیں ہے۔ ہاں، نرسنگ کے لیے عورتوں کو لے جایا جا سکتا ہے، اور یہ اسلامی تاریخ میں بھی موجود ہے۔ تو جیسا کہ غزوہ احد میں عورتیں جو ہے وہ زخمیوں کو پانی پلانا اور اسی طرح ان کی خدمت وغیرہ کرنا، تو وہ الگ بات ہے۔ تو جہاد کن الحج، تو تمہارا جہاد حج ہے۔ اچھا، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے نا کہ بھی عورتوں پر جہاد نہیں ہے، قتال نہیں ہے، نمبر ایک۔ دوسرا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو حج ہے نا، یہ حج ایک مشقت والی عبادت ہے۔ آج کل تو مشقت قدرے کم ہو گئی ہے، لیکن اس وقت دیکھیں کتنا لمبا سفر طے کر کے جانا، اونٹوں پر، پیدل، پھر باقی سہولیات بھی نہیں ہوتی، تو یہ اتنا مشقت والا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عورتوں کا جہاد قرار دیا ہے۔ جی بالکل سادی حدیث ہے، اس میں کوئی ایسی جی آگے پڑھیں جی حدیث۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسافر امرأة مسیرت یوم ولیلۃ الا ومعها ذو محرم۔ ذو رحم محرم، اچھا جی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسافر امرأۃ، اچھا اس کو نا مضارع بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو نہیں کا صیغہ بھی بنا سکتے ہیں۔
اچھا، اس کو خبر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو انشاء بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر خبر بھی پڑھیں گے یعنی فعل مضارع منفی پڑھیں گے، اس کو آخر کو جزم نہیں دیں گے، تو معنی اس کا انشاء والا ہی ہونا ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، تو وہاں پر اگرچہ خبر ہے یعنی فعل مضارع ہے، خبر ہے نہیں کا یعنی امر کا صیغہ نہیں ہے، لیکن معنی اس کا امر والا ہے، تو اس کو نہیں پڑھ لیں۔ لا تسافر امرأۃ، لا تسافر نہیں کا صیغہ، نہ سفر کرے، لا تسافر، آگے اس کا فاعل امراتن کوئی عورت، مسیرت یوم و لیلۃ ایک دن اور ایک رات کی مسافت، الا مگر ومعها ذو رحم محرم، مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ محرم رشتہ دار موجود ہو، اور اس میں شوہر بھی آ جائے گا۔ تو یہ بھی وہی حدیث ہے، میں نے کہا کہ بعض حدیث میں تحدید آئی ہے ایک دن اور ایک رات کی، تو بہرحال یہ تحدید جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ معنی ان حدیث کو جمع کرنے کا یہ بنتا ہے کہ بھئی جس کو، اب دیکھیں نا آج کل کی تاریخ میں تو کوئی بھی سفر اس طرح نہیں رہا جو ایک دن اور ایک رات پورے کا ہو، 24 گھنٹے کا سفر تو کوئی بھی نہیں بچا، الا یہ کہ جو آپ کو ایئرپورٹ پہ انتظار کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ فلائی کریں تو 12-14 گھنٹے کی بھی ڈائریکٹ فلائٹس بھی جاتی ہیں، پھر ایک دن اور ایک رات کا تو پھر کوئی بھی سفر نہیں رہا آج کی تاریخ میں۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنی مدت کا سفر ہو تو پھر عورت جو ہے وہ محرم کے بغیر نہیں جائے گی، اگر اس مدت سے کم کا ہو تو یہ مدت کی جو قید لگائی گئی ہے یہ قید بس ایک واقعی قید ہے، احترازی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں قید واقعی، احترازی نہیں ہے۔ اچھا، واقعی کا مطلب کیا ہے کہ اکثر طور پر عام طور پہ جو سفر ہوتا ہے جس کو عرف میں سفر کہتے ہیں وہ اتنی مدت کا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، عام طور پہ جس کو سفر کہتے ہیں تو اس میں اتنی مدت لگ جاتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس سے کم مدت میں لیکن زیادہ سفر طے ہو سکتا ہو تو وہ پھر عورت محرم کے بغیر کر سکتی ہے۔ پھر اگر اس کو ظاہر پہ اس طرح لیں تو پھر تو جو ہندوستان سے یا پاکستان سے ہم سفر کرتے ہیں تو 4-5 گھنٹے کا پھر سفر بنتا ہے، تو پھر یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ جس کو عرف میں سفر کہتے ہیں وہی عرف میں سفر جو نماز قصر کے لیے ہے، جو روزہ کے افطار کے لیے ہے، اور اسی طرح عورت کے محرم کے ساتھ سفر کرنا، جس کو آپ عرف کے اندر اپنا لوکل شمار کرتے ہیں، جیسے خواتین کا اپنے اسکول جانا، کالج جانا، یونیورسٹی جانا، جو ان کے اپنے ہوم ٹاؤن کے اندر یا اس کے مضافات میں ہے، جو شرعی سفر یا نماز قصر کا سفر نہیں بنتا، تو ٹھیک ہے، اگر وہاں پر وہ محرم کے بغیر جاتی ہے اور بہرحال کسی خلوت اس میں معاملہ نہ ہو اور کوئی فتنہ نہ ہو تو پھر یہ سفر اس کے عورت کے لیے جائز ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک بہن نے پہلے سوال کیا تھا، شاید ان کا سوال اسی طرح کا ہو، جو آپ 15-20 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر جاتے ہیں یا اپنے ہوم ٹاؤن کے اندر جاتے ہیں۔ ایک خاتون جو ہے وہ مثال کے طور پر لاہور میں رہتی ہیں، تو وہ لاہور سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتی ہیں اور کوئی فتنہ یا کچھ طرح کی چیز نہیں ہے تو وہ پھر اس ممانت میں نہیں آئے گا۔ تو شرعی سفر اور عرفی سفر جو ہے وہ محرم کے بغیر منع ہوگا، اور اسی میں نماز قصر اور اسی میں پھر روزہ چھوڑنے کی انسان کو رخصت ہوتی ہے۔ اچھا، تو جو عام سفر ہے، چھوٹا سفر ہے، تھوڑا سفر ہے، تو وہ پھر اس میں نہیں آئے گا۔ جی عطا اللہ سومرو صاحب۔ جی اچھا جی، شیخ میں نے تیاری تو نہیں کی ہے مگر ارادہ ہے آگے حدیث پڑھنے کا، اگر آپ پڑھائیں گے تو کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی پڑھیں، آپ پڑھیں اور تیاری بھی کر کے آیا کریں۔ جی وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینة ذی الحلیفة ولأہل شام الجحفة ولأہل نجد قرن المنازل۔ اچھا، اب جی حج کے احکام شروع ہو گئے ہیں، وہ حدیث لانا۔ سب سے پہلے مواقیت،
اس کی واحد آتی ہے میقات۔ اچھا، یہ جو میقات ہے یہ اسم ظرف ہے اور ظرف زمانی بھی ہے اور مکانی بھی ہے۔ یہاں پر مواقیت سے مراد ظرف مکانی ہے، یعنی ان جگہوں کا ذکر ہے جہاں سے کوئی شخص مکہ کے مضافات کے باہر سے آ رہا ہے، چاروں اطراف سے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اور ایک روایت کے اندر 5، اور وہ 5 بھی جمع ہو کے ایک ہی بن جاتے ہیں، کیونکہ عراق والوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات مقرر کیا تو اس میں ایک جگہ پر ذات عرق کہا اور دوسری جگہ پر ایک اور لفظ استعمال کیا۔ اچھا، تو قرن المنازل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ مواقیت مقرر کی ہیں۔ میقات کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1، میقات کا مطلب وہ مخصوص جگہ ہے جو شخص حج یا عمرہ کے ارادہ کے لیے آ رہا ہے، اور وہ ہم ایسے کرتے ہیں نا، یہ آپ سمجھ لیں حرم کی حدود ہیں۔ حرم کی حدود میں یہ مسجد حرام ہے، مسجد حرام میں یہ بیت اللہ ہے، یہ حرم کی باؤنڈریز ہیں چاروں طرف۔ یہاں پر ایک میقات مقرر کیا، مثال کے طور پر یہاں پر ایک میقات مقرر کیا، ایک یہاں پر میقات ہے اور ایک یہاں پر میقات ہے۔ اب میقات کو سمجھنا ہے۔ یہاں پر مثال کے طور پر جدہ ہے، یہاں پر کوئی بھی اور شہر لے لیں، میں چونکہ جغرافیائی طور پر زیادہ اب سعودی عرب کو اس طرح سے جانتا نہیں۔ یہ حدود ہیں جس کو کہتے ہیں ہم مواقیت کی حدود۔ اچھا، اس کے نیچے ہمیں اندر ایک اور لائن لگانی چاہیے، یہ ہو جائیں گی حرم کی حدود، یہ ہو جائیں گی مواقیت کی حدود۔ مواقیت کی حدود حرم کی حدود سے بھی باہر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا مسجد حرام، یہ حرم کی جو حدود ہیں جس میں شکار کرنا وغیرہ اور پابندیاں ہیں، حرم کی حدود۔ حرم سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے چاروں طرف میں 4 باؤنڈریز مقرر کی ہیں، اور کچھ مدینہ مکہ سے جو ہے وہ 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، کوئی 200، کوئی 250، کوئی 300، اس طرح مختلف مواقیت ہیں۔ اب جو شخص بھی حج یا عمرہ کے ارادہ کے لیے سفر کر رہا ہے، کسی بھی جہت سے، دنیا کی کسی بھی جہت سے سفر کر رہا ہے، اور وہ اس مواقیت کی باؤنڈری میں اس کے باہر سے سفر کر رہا ہے، تو اس نے حج یا عمرہ کے لیے آنا ہے، تو اس باؤنڈری کو کراس کرتے ہوئے اس نے تلبیہ کہنا ہے، یہ اس کی باؤنڈری ہے، گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے ہم بارڈر کراس کرتے ہیں، تو یہ حج اور عمرے کا گویا کہ بارڈر قرار دے دیا گیا۔ اب جو شخص کسی دوسری کنٹری سے آئے گا تو اس کو پاسپورٹ کی ضرورت ہے، لیکن جو شخص اس کنٹری کے اندر رہتا ہے اس کو اپنی پوری کنٹری، اس بارڈر حدود کے اندر جو شخص رہتا ہے، اس علاقے کا شہری ہے، اس کو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ پاسپورٹ کی اس کو ضرورت ہے، ویزا کی اس کو ضرورت ہے، ویزا انٹری کی، جو شخص کسی دوسرے علاقے سے آ رہا ہے اور دوسری شہریت سے آ رہا ہے۔ لیکن جو اسی علاقے کے اندر ہے، دمام سے کوئی شخص آ رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، دمام سے کوئی شخص آ رہا ہے تو اس کو ویزا انٹری کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دبئی سے آ رہا ہے، پاکستان سے، ہندوستان سے جا رہا ہے، تو اس کو سعودی عرب میں انٹری کی ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 انٹری پوائنٹ مقرر کر دیے، 4 گویا کے بارڈر مقرر کر دیے۔ تو یہ جو بھی شخص حج یا عمرے کے ارادے سے جائے، اگر ویسے وہ مکہ کسی سفر کے لیے جاتا ہے، کاروبار تجارت کے لیے، تو اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے۔ جو شخص حج کے لیے جائے یا عمرہ کے لیے جائے، اور اس بارڈر ایریا، یہ جو میقات کی حدود ہیں چاروں طرف میں مختلف علاقوں والوں کے لیے، تو جو شخص ان کے باہر سے سفر کر کے آ رہا ہے، وہ اس نے گھر سے یہاں سے سفر شروع کیا، تو ابھی وہ محرم نہیں ہے، چاہے وہ احرام کا لباس مرد گھر سے پہن لے، وہ اس کی مرضی ہے، ہوٹل پہ آ کے پہن لے تو، لیکن جب وہ اس حدود میں داخل ہونے لگے گا فضائی سفر میں یا کسی بھی، تو یہاں سے پھر وہ تلبیہ کہے گا، اور اس کی حج، وہ محرم ہو جائے گا، احرام کی نیت کر لے گا۔ اگر وہ اس حدود کو کراس کر جاتا ہے اور اندر آ جاتا ہے، اور یہاں سے اس نے اصل میں گزرا تھا، یہ اس کی حرم میقات کی حدود تھی، اور یہاں سے اس نے تلبیہ نہیں کہا، احرام کی نیت نہیں کی،
اور حرم میقات کی حدود کے اندر آ جاتا ہے تو اس شخص نے حج اور عمرے کے ایک واجب اور فرض کو ترک کر دیا ہے. ٹھیک ہے. جو بھی شخص حج یا عمرے کا ارادہ کرے گا اور وہ ان حدود مواقیت کے باہر سے سفر کرے گا تو اس کے لیے یہ ہے، یا یہاں سے سفر کرے گا، یہاں سے کرے گا، یہاں سے کرے گا، تو جس بھی میقات کے قریب سے یا اس خاص میقات سے ہی گزر رہا ہے یا اس کے قریب علاقے سے گزر رہا ہے تو وہ وہاں سے اپنے حج یا عمرہ کی نیت کرے گا، لبیک اللہم لبیک، اور اس کے بعد اس پر وہ حج اور عمرہ احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی. اس کے بعد وہ ان پابندیوں میں چلا جائے گا اور وہ حاجی یا معتمر ہو جائے گا اس صورت کے اندر. اچھا، ایک صورت ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص ان حدود کے اندر سے، مکہ سے تو باہر رہتا ہے، حرم کی حدود سے بھی باہر رہتا ہے، مثال کے طور پر جدہ میں رہتا ہے، تو جدہ جو ہے وہ مواقیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقیت مقرر کی اس کے اندر آتا ہے مثال کے طور پر، تو پھر اس کو دوبارہ واپس میقات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے قریب جو میقات ہے پہلے وہ اس پر واپس جائے گا اور بارڈر پر جا کے انٹری ویزا لے گا. بھائی وہ رہ ہی ان مواقیت اس بارڈر ایریا کے اندر رہ رہا ہے، اس کو واپس جا کے انٹری کروانے کی ضرورت نہیں ہے. انٹری اس کو کروانی ہے جو باہر سے آ رہا ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ان مواقیت جو حج و عمرہ ہیں ان کی حدود کے اندر رہ رہا ہے، وہ جہاں سے اپنا سفر شروع کرے گا نا وہیں سے وہ تلبیہ کہہ دے گا. یہاں تک کہ یہ آ گئی مکہ اور حرم کی حدود. جو شخص مکہ میں رہ رہا ہے، مکہ کے مضافات میں ہی رہ رہا ہے، حرم کی بھی حدود کے اندر رہ رہا ہے، تو من حیث و بادا، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر سے اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھے گا اور حج کے لیے سفر اپنا شروع کر کے تو وہ آ جائے گا. تو دوبارہ میں اس کو سمجھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 مواقیت مقرر کیے. جو بھی شخص حج یا عمرے کے لیے آئے گا، پہلی صورت یہ ہے کہ وہ ان مواقیت اس بارڈر ایریا کے باہر سے آ رہا ہے. اگر وہ بارڈر ایریا کے باہر سے آ رہا ہے، مواقیت جس بھی میقات سے گزرے، میقات کا اصل پوائنٹ جو رسول اللہ نے مقرر کیا فرض کرے یہاں ہے تو وہ شخص یہاں سے سفر کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ اس نے یہاں سے جو ہے وہ لمبا سفر کرنا ہے اور جا کے اس خاص انٹری پوائنٹ سے ہی اس نے داخل ہونا ہے. ٹھیک ہے، نہیں، وہ یہاں سے آ رہا ہے تو اس کے قریب میقات یہ بنتا ہے تو وہ سیدھا یہاں سے کراس کر جائے، یہ اس کا میقات ہوگا، اس کے مضافات سے گزرے گا، اس کے محاذ سے، اس کے قرب و جوار سے گزرے گا. تو یہاں سے اگر ایک پوائنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقرر کیا مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، تو ویسے تو روڈ اب جو سفر آتا ہے وہ روڈ آتا ہی اس سے ہے، لیکن اگر کوئی اور راستہ ہو تو یہ نہیں کہ وہ شخص یہاں سے چلے گا تو اس نے پہلے یہاں آنا ہے اور یہاں آ کے وہ اس دروازے سے ہی گزرے گا. نہیں، وہ اس ذوالحلیفہ کے قریب سے گزر رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ اس کا میقات ہے، اس کے قریب جب پہنچے گا اس حدود کے اندر تو وہاں سے وہ اپنا تلبیہ کہہ کے اپنے احرام باندھ لے گا. اب جو شخص باہر سے آ رہا ہے اس کے لیے تو یہ حکم ہے اور یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ لازم ہے حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے. اگر وہ اس کو کراس کر دیتا ہے، چاہے بھول کر چاہے جان بوجھ کر، تو 2 صورتیں ہیں. اس نے یہاں پر احرام باندھنا تھا، تلبیہ کہنا تھا، وہ بھول گیا، وہ یہاں پر آ گیا، تو 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ یہاں سے واپس چلا جائے، یہاں سے واپس جائے اور پھر یہاں سے دوبارہ انٹری کروائے، کیونکہ اس نے جو ہے وہ امیگریشن کی، حج کی امیگریشن کی اس نے سٹیمپ نہیں لگوائی تھی اور بارڈر ایریا کے باہر سے رہا تھا. تو وہ یہ طریقہ ہے، پھر اس کو پر کوئی جرمانہ کوئی کفارہ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ یہاں سے سفر شروع کر کے اب جدہ پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے، اور جہاز کا سفر تھا تو اب دوبارہ اس کو میقات پر واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس پر ایک دم لازم آ جائے گا. اس نے ایک واجب ترک کیا ہے، لہٰذا وہ ایک دم دے گا. دم کا مطلب یہ ہے کہ بکری، گائے، اونٹ وہ مکہ میں نہر کرے گا اور اس کو صدقہ کرے گا. اچھا، یہ ہو گیا. اب جو لوگ ان حدود کے اندر رہ رہے ہیں وہ جہاں سے سفر شروع کریں گے نا اپنے گھر سے، جہاں سے ان کو واپس ہے. ایک شخص یہاں پر رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 7 ذوالحلیفہ ہے، اس کو واپس یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا سفر شروع ہی یہاں سے ہو رہا ہے تو اس نے سیدھا مکہ کی طرف یہاں آ جانا. ٹھیک ہے، تو حج اور عمرہ کے لیے یہاں تک کہ جو مکہ کے رہائشی ہیں، مکہ کے اندر رہتے ہیں، انہوں نے بھی حج کے لیے تو یہ ہے کہ جو مکہ کی حدود کے اندر رہ رہے ہیں یہ مکہ ہے،
تو وہ جہاں بھی اپنے ہوٹل گھر میں جہاں بھی موجود ہیں وہاں سے نہا دھو کے غسل کر کے جو کہ اس کے بعد تلبیہ کہیں گے اور حج کے لیے وہ مینا چلے جائیں گے. ان کو باہر نہ تو حرم سے باہر جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی باہر میقات پر کسی جانے کی ضرورت ہے. ہاں عمرہ کے لیے یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے. عمرہ کے لیے ایک شخص مکہ کی حدود کے اندر رہ رہا ہے. اچھا یہ مکہ کی حدود ہو گئی, یہ مکہ کے باہر حرم کی حدود ہو گئی, یہ حرم ہے. اب ایک شخص مکہ کے اندر رہ رہا ہے اور حدود حرم کے اندر رہ رہا ہے, اب اس نے عمرہ کرنا ہے. تو یہ ایک خاص مسئلہ علماء بیان کرتے ہیں حدیث عائشہ کی وجہ سے. اگر اس شخص نے مجرد عمرہ کرنا ہے تو پھر وہ اپنے ہوٹل سے یا اپنے گھر سے احرام نہیں باندھے گا, اس کے لیے کم از کم شرط ہے کہ وہ حرم کی حدود سے باہر جائے گا. وہ تنعیم پہ چلے جائے جس کو صحیح مسجد عائشہ کہتے ہیں, جعرانہ چلے جائے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تھا حنین کی غنیمتیں تقسیم کرنے کے بعد. تو عمرہ کرنے کے لیے یہ شرط معلوم ہوتی ہے کہ اگر مکہ والے بھی صرف مجرد عمرہ کریں گے تو ان کو حرم کی حدود سے کم از کم حرم کی حدود سے باہر نکلنا پڑے گا. میقات ان کے لیے شرط نہیں ہے, حرم کی حدود سے باہر نکلیں گے. جو جہاں پر بھی حرم کی حد آتی ہے تو وہ چاہے تنعیم چلے جائیں, چاہے جعرانہ چلے جائیں, چاہے کسی اور جگہ پہ چلے جائیں, تو وہاں سے جا کے وہ عمرے کا احرام باندھ کے آ کے طواف سائی وغیرہ کر کے تو عمرہ کر سکتے ہیں. اچھا یہ مسئلہ ہے جی. مواقیت جی شیخ محترم یہ وقت تک اللہ کی ذرا سمجھا دیں. کس چیز کون سی چیز؟ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ابھی حدیث کا ترجمہ نہیں کیا نا, ابھی تو میں اس کا مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں نا, کرتا ہوں میں ترجمہ. یہاں تک مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ کسی کا کوئی سوال ہو مواقیت کے بارے میں جو میں نے مسئلہ بتایا, اس میں اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. جی استاد محترم میں نے تو 2-3 جگہ پہ پڑھا ہے کہ اور علماء حضرات سے بھی یہ کنفرم کیا ہے کہ تنعیم نہیں بنتا حدود حرم سے باہر. اچھا تنعیم مسجد عائشہ جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں حدود اس کے باہر نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یہ حدود حرم میں. پتہ نہیں اب آپ صحیح ہیں یا وہ صحیح دیکھیں ہیں. میں اس کی یہ وضاحت کرتا ہوں. دیکھیں اس کی جغرافیائی معاملات کے بارے میں تو میں نہیں جانتا, لیکن جو حدیث عائشہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے, حرم کی حدود میں تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا پہلا وہ عمرہ رہ گیا تھا, تو پھر عبد الرحمن, صحیح بخاری میں جو حدیث ہے, عبد الرحمن بن ابو بکر کو ساتھ بھیجا اور کہا کہ ان کو تنعیم سے جا کے ان کو یعنی ان کی تلبیہ کی نیت کرواؤ اور جا کر ان کو طواف اور سعی کروا دو. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک منٹ میں جی اچھا دیکھیں ایک منٹ جی, یہ نا تنعیم کی ہم بات کریں مسجد عائشہ. میں تو چونکہ ادھر مسجد جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی تو چونکہ عمرے کے اس طرح تکرار کو ہم کوئی اس طرح نہیں سمجھتے, تو بہرحال میں تو ادھر گیا نہیں تھا. کہتے ہیں مسجد التنعیم و مسجد السید عائشہ احد و مساجد مکہ المکرمہ یقع فی الجزء الغربی من مکہ المکرمہ علی مسافت 7 کلومیٹر عن الحرم المکی شریف ومنه یحرم حال مکہ المکرمہ اکتسب اشارۃ من کون بنی فی الموضع التي احرمت منه ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ حرم کی حدود میں نہیں آتا, یہ حرم کی حدود کے بالکل جس کو کہتے ہیں نا یہ اینڈ ہے حرم کی حدود کا, اور یہ سب سے قریب ترین جگہ ہے حرم کی حدود میں سے. حرم کی حدود ہے نا جہاں پر ختم ہوتی ہیں, تو یہ چھ جہتیں بنتی ہیں جو میں نے ابھی سرچ کیا ہے تو لکھا ہے, باقی اس پر تحقیق مزید کر لیں گے جغرافیائی اعتبار سے. وہ کہتے ہیں 6 جہات بنتی ہیں, ان میں سے سب سے قریب ترین جو جہت ہے نا مکہ کے یعنی حرم کی جہاں پر حد ختم ہوتی ہے, تو سب سے قریب ترین جو جہت ہے نا وہ التنعیم ہے. تو یہ مطلب ابھی سادی سی سر سے مجھے معلوم ہوا ہے. بہرحال تو بہرحال مکہ والے
तनईम पर जाकर सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो हदीस या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वहाँ से इहराम की नीयत का जो हुक्म दिया, उससे ये मालूम हो जाता है कि भाई वहाँ से मक्का वाले और जो भी वहाँ पर उनके हुक्म में है वो वहाँ से उम्रा का इहराम बांध सकते हैं। और ये हरम की हदूद का एंड है, वहाँ पर ये सबसे करीब तरीन जहत है, यही बात है। वक़ाल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा वक़्क़ता, मुकर्रर किया, ये तौक़ीत से है। वक़्क़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अहलिल मदीनति ज़ुल हुलैफ़ती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीकात मुकर्रर किया मदीना वालों के लिए ज़ुल हुलैफ़ते, ज़ुल हुलैफ़ा को। अब ज़ुल हुलैफ़ा को आजकल मेरा ख्याल है अबियार अली कहते हैं, ज़ुल हुलैफ़ा भी कहते होंगे, लेकिन आजकल मेरा ख्याल है ज़्यादा मशहूर नाम जो है ना वो अबियार अली चलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए मीकात मुकर्रर किया ज़ुल हुलैफ़ा थे, ज़ुल हुलैफ़ा को एक मीकात हो गया। वाले अहले शामिल जुहफ़ा, और शाम वालों के लिए जोफ़ा जगह को। वाले अहले नजदिन, और नजद वालों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करनल मनाजिली, जगह का नाम है ये, चारों जगह के नाम है करनल मनाजिली, करनुल मनाजिल को। अच्छा जी, हमारा पेज ही आगे नहीं जा रहा, पता नहीं इसको क्या हो गया। ये शेख मुतम ये रजी अल्लाह अन्हुमा क्यों लिखा हुआ है? किस हाँ, चीज से समझ अब्दुल्ला नहीं बिन आया। अब्बास है ना, अब्दुल्ला भी साहबी और इब्ने अब्बास भी, तो इसलिए फिर इनके नाम के साथ रदी अल्लाह अन्हुमा लिखते हैं। वाले अहले नजदिन कर्नल मनाजिली, और नजद वालों के लिए कर्नुल मनाजिल को। वाली अहले यमनी, और यमन वालों के लिए यलम लामा। ये हमारा हिंदुस्तानियों का भी मीकात यही है, यलम लम जगह का नाम है। चूंकि हम मक्का से मशरकी जानब में रहते हैं ना, तो ये मशरक वालों का ये है। वाले अहलिल यमन है, और यमन वालों के लिए यलमलम, यलमलम जगह है। फहुन्ना, ये जो मैं आपको नक्शा में समझा रहा था, फहुन्ना, बस ये जगहें, यानी जुल हुलैफा, जोफा, करनुल मनाजिल और यलमलम, चार जगहों के नाम है। फहुन्ना, बस ये चार मवाकीत, लाहुन्ना, इन इलाके वालों के लिए हैं। वाली मन, और उसके लिए भी, अता अलैहिन्ना, जो इन जगहों पर आए, मिन गैर अहले हिन्ना, इनके बाहर के लोगों से, जो यहाँ का रहने वाला नहीं है तो बाहर से आएगा, लेकिन गुजरेगा, उसका सफर यहीं से होगा। लिमन कान युरीदुल हज वल उम्रता, जो हज और उम्रा का इरादा रखता हो। फमन काना दूना हुन्ना, जो इनके करीब हो, यानी दूना हुन्ना से मुराद ये है दाखिला हुन्ना, ये जो हुदूद हैं, दूना हुन्ना का मतलब है जो इस बाउंड्री के अंदर रहता है, दूना हुन्ना। फमन काना, बस जो शख्स हो दूना हुन्ना, इनके दाखिल में, फमुहल्लहु, ये इसम ज़र्फ होगा बाबे इफ़ाल से, फमुहल्लहु, बस उसके इहराम की जगह और उसके तलबिया कहने की जगह, मिन अहले ही, उसके अपने घर से होगा। व कदालिका, हत्ता अहलो मक्का था, ये इस नुस्खे में बड़ी गलती है। हत्ता अहलो मक्का था, यहाँ तक कि मक्का वाले, युहिल्लूना, बाबे फाल से पढ़ते हैं इसको, अहल्ला युहिल्लू, युहिल्लूना मिनहा, यहाँ तक कि मक्का वाले मक्का ही से तलबिया कहेंगे, मक्का ही से इहराम बांधेंगे। तो ये चार जगहों के नाम याद कर लें आप, जुल हुलैफा, अल जोफा, कर्नुल मनाजिल और यलमलम। और हिंदुस्तानियों का हमारा जो यलमलम, ये यमन वाला जो हमारा मीकात है ना, ये उनके लिए है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़हुन्ना लहुन्ना, ये जो चार मवाक़ीत हैं ये उन जगहों के रहने वालों के लिए भी हैं। वलिमन आता अलैहिन्ना, और जो इन पर से गुजरे, मिन गैर अहले हिन्ना, इनके जो इनका रहने वाला ना भी हो, बाहर से आए और उसका रास्ता यहीं से होकर गुजरता हो। लिमन काना युरीदुल हज वल उम्रा, ये मीकात की पाबंदी उस शख्स के लिए है जो हज और उम्रे के इरादे से आ रहा है। जो किसी और गर्ज से आ रहा है, उस पर हज और उम्रे, उस पर यहाँ से तलबिया कहना या इहराम के साथ वो मक्का का वैसे भी सफर कर सकता है,
کیونکہ اس کا حج اور عمرہ کا ارادہ نہیں ہے، وہ کسی اور کام سے آ رہا ہے۔ فمن کان دونہن، جو ان کے اندرونی جانب میں رہتا ہو، یعنی ان مواقیت کے اندر آتا ہو، مکہ کی طرف، محل ہو، پس اس کے تلبیہ کہنے کی جگہ یا اس کے احرام کی جگہ، من اہل ہی، اپنے گھر سے ہے، حتی اہل مکہ تا، یہاں تک کہ مکہ والے، یحلون، وہ تلبیہ کہیں گے۔ اہل یحلو کا مطلب ہوتا ہے تلبیہ کہنا، یحلون تلبیہ کہیں گے، منہا، اس مکہ سے ہی تلبیہ کہیں گے۔ تو اس حدیث کے ظاہر میں تو یہ ہے نا کہ مکہ والے حج کا ہو یا عمرہ کا ہو اپنے گھر سے، ویسے اس مسئلے میں اس حدیث کے ظاہر کی وجہ سے اختلاف بھی فقہا نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی مکہ والے اپنے گھر سے ہی احرام باندھیں گے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی اہل مکہ تم مکہ، مکہ والے مکہ سے باندھیں گے۔ لیکن سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو حدیث ہے نا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنعیم پر جانے کا حکم دیا ہے وہاں پر، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ فرما دیتے کہ بھئی یہیں سے آپ سیدھا جاؤ، اور عورتوں کے لیے تو لباس کے احرام کی کوئی شرط نہیں ہوتی، تو جا کے طواف کرو، سعی کرو اور واپس آ جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ تنعیم بھیجا ہے، اور تنعیم سے انہوں نے تلبیہ کہہ کے وہ آئے ہیں۔ تو اس وہ جو سید عائشہ کی حدیث ہے وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مکہ میں رہ رہے ہیں یا مکہ والوں کے حکم میں ہیں، باہر سے آئے ہیں اور مکہ والوں کے حکم میں ہو گئے ہیں، تو وہ عمرہ کے لیے کم از کم حرم کی حدود سے باہر جائیں گے۔ باقی رہا حج، تو جو لوگ حاجی جاتے ہیں، جنہوں نے حج کیا، ان کو پتہ ہے کہ جب 8 ذو الحجہ کو احرام کی نیت کر کے منا جانا ہوتا ہے، تو سب لوگ اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کے پھر منا جاتے ہیں۔ اس کے لیے پھر وہ تنعیم یا کسی جگہ پر حج کے لیے نہیں جاتے، کیونکہ ان کا پھر حکم وہی ہو جاتا ہے نا، حتی اہل مکہ تمیم مکہ، مکہ والے مکہ سے احرام باندھتے ہیں۔ اچھا جی، باقی جو مسائل رہ گئے اس دن بھی، اچھا میں ایک ضابطہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، مسئلے پوچھیں اور جتنے بھی ہو سکیں پوچھیں، کیونکہ کتاب المناسک کے احکام و مسائل کی ہی کتاب ہے، تو اس میں احکام و مسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور حج کے مسائل عبادات میں سے 4 مشکل ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ حج کا مسئلہ ہے۔ اس میں بندے کو خود فقیہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح پھر وہ دوسرے لوگوں کو بھی مکمل فائدہ دے سکتا ہے۔ تو آپ کوئی بھی سوال اپنے پاس چھپا کے نہ رکھیں، لیکن اس کے لیے ایک طریقہ کار یہ کر لیں، کلاس کا ٹائم محدود ہوتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ یا تو کلاس ہم 2 گھنٹہ کی جب مکمل کر لیں نا، تو اس کے بعد میں آپ کو وقت دوں تاکہ جو لوگ جلدی جانے والے ہیں وہ اپنا 2 گھنٹے کا سبق مکمل کر کے چلے جائیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو آپ کے سوال جو رہ جائیں وہ لے لیں۔ اور اس کا دوسرا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، آپ گروپ کے اندر سوال بھیج دیں، جو بھی آپ کے ڈسکشن گروپ ہیں، تو میں اس میں جواب دے دوں گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے براہ راست سوال کر سکتے ہیں، کوئی بھی سبق کے متعلق سوال ہو، کیونکہ اتنے تھوڑے وقت میں سارے سوالات، بہرحال چاہے وہ نحوی صرفی ہوں یا پھر احکام و مسائل کے ہوں، سارے سوالات لیے بھی نہیں جا سکتے، اور ہر اسٹوڈنٹ کے کوئی نہ کوئی سوالات ہوتے ہیں، تو جب تک ان کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو پھر وہ ان میں رسوخ پیدا نہیں ہو سکے گا۔ تو میں آپ کو سوال کرنے سے بالکل بھی منع نہیں کرتا، آپ سوال کریں، لکھ لیں اپنے سوال، وہ آپ سبق کے بعد کر لیں، براہ راست کر لیں، گروپ میں کر لیں، تو سوال کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ ہم تھوڑا سا ٹائم کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا جی، الکلام وما یتعلف منہ، شرح ابن عقیل۔ الکلام، کلام، وما یتعلف منہ، اور جس سے کلام بنتا ہے، کلام، وما یتعلف، یتعلف کا مطلب ہوتا ہے نا بننا، جڑنا، مرکب ہونا، کلام اور جس سے کلام بنتا ہے اس پر بحث کریں گے۔ ابن مالک فرماتے ہیں کلامنا لفظ مفید کاستقم۔ دیکھیں الفیہ ابن مالک کے اشعار آپ یاد کریں، جو ہمارے سابقہ کلاس تھی اس میں سے 1-2 طالب علم تھے جنہوں نے ماشاءاللہ سینکڑوں اشعار زبانی یاد کیے تھے، اور روزانہ مجھے وہ پرسنل میں سناتے تھے، اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں وہ پڑھتے ہیں بھائی۔ کلامنا لفظ مفید کاستقم، واسم وفعل ثم حرف الکلم، واحدہ کلمۃ والقول عم، وکلمۃ بہا کلام قد یعم۔ یہ شعر یاد کرنے کی کوشش کریں، کلامنا لفظ مفید کاستقم، واسم وفعل ثم حرف الکلم،
वाहिदुहु कलिमतुन वल कौलु अम व कलिमतुन बिहा कलामुन कद युअम। अच्छा जी, बहुत आसान सा शेर है। इब्ने मालिक कहते हैं कलामुना, हमारा कलाम, यानी नहवियों का कलाम, नहवियों के नजदीक जो कलाम, लफ्जुन मुफीदुन, लफ्ज़े मुफीद को कहते हैं। हमारा कलाम लफ्जुन मुफीदुन, ऐसा लफ्ज है जो पूरा फायदा देने वाला हो। कस्तकिम, इस्तकिम की तरह, जैसे इस्तकिम पूरा फायदा दे रहा है, इसमें फेल भी है, फाइल भी है, और ये पूरा कलाम बन गया। इसको कहेंगे मुरक्कब मुफीद। तो कहते हैं हमारा कलाम लफ्ज, हाँ, कलामुना लफ्जुन मुफीदुन, हमारा कलाम लफ्ज़ मुफीद है, ऐसा लफ्ज जो पूरा फायदा देने वाला हो। कस्तकिम, इस्तकिम की तरह। अच्छा, दूसरे शेर में कहते हैं वस्मुन व फेलुन सुम्मा हरफुन, और इसम और फेल और फिर हर्फ, अल कलिम, ये 3 कलेमात हैं। आप कहते हैं ना कि कलेमा की कितनी किस्में हैं, तो आप कहते हैं इसम फेल और हर्फ, कहते हैं ये 3 कलम हैं, ये 3 कलेमात हैं। तो इसम एक कलेमा है, फेल एक कलेमा है, और हर्फ एक कलेमा है। और इन तीनों को क्या कहेंगे? अल कलिम, कलेमातुन की जमा, अल कलिम। इसम फेल और हरफ ये कलेमे हैं। वाहिदुहु कालिमातुन, इसी अल कलिम की वाहिद कालिमातुन आती है। वल कौल अम, कहते हैं ये जो कौल है ना, ये आम है, ये आम है, ये मुफीद। वल कौल अम, कौल आम है। किस में आम है? ये दोनों चीजों पर बोला जाता है, मुफीद पर भी बोला जाता है और गैर मुफीद पर भी बोला जाता है। मुफीद की मिसाल जैसे इस्तकिम, अब ये कौल है और ये कौले मुफीद है, क्योंकि ये पूरा जुमला है, पूरा कलाम है। और हम बोलते हैं ज़ईदुन, ये कौल तो है लेकिन ये कलाम नहीं है, क्योंकि ये पूरा फायदा नहीं दे रहा। हमारा कलाम लफ्ज़ मुफीद होता है इस्तकिम की तरह। इसम फेल और हरफ 3 कलेमे हैं, इसकी वाहिद कलेमा आती है कलम की। वल कौल आम, कौल आम है, यानी आम है कि कौल मुफीद पर भी बोला जाता है और गैर मुफीद पर भी बोला जाता है। व कालिमतुन बिहा कलामुन कद युअम, और लफ्ज़ कलेमा, व कालिमतुन, और लफ्ज़ कलेमा, बिहा, इससे, कलामुन, कभी कभार कलाम, कद युअम, मुराद लिया जाता है। कालिमतुन और कलेमा, बिहा, इसके साथ, कद युअम, कभी मुराद लिया जाता है। क्या मुराद लिया जाता है? कलामुन, कलाम। कहते हैं कलिमा बोलकर बाज़ औक़ात कलाम भी मुराद लिया जाता है। वैसे तो हम कलिमा कहते हैं ना, जो मुफरद माना के लिए वज़ा किया गया हो उसको कलिमा कहते हैं। फिर कलिमा अगर कई कलिमात मिल के कलाम बनता है, वो कहते हैं कि भाई देखें लुगत के अंदर कभी कभार कलिमा बोलकर कलाम भी मुराद होता है, यानी बोलते कलिमा है लेकिन वो नहवी तारीफ वाला कलिमा नहीं होता, बल्कि कलिमा से मुराद पूरा कलाम होता है लुगतन। और ये कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कल्ला इन्नहा कालिमतुन हुवा काइलुहा, जब उसने कहा ना रब्बिरजिऊन, अल्लाह मुझे वापस लौटा, क़यामत के दिन वो कहेगा, तो लअल्ली अअमलु सालिहन, तो ताकि मैं नेक अमल करूं जो मैं पीछे छोड़ आया हूं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कल्ला, हरगिज नहीं, वापस नहीं जा सकते। इन्नहा कालिमतुन हुवा काइलुहा, ये इसकी बात है जिसको ये खुद कहने वाला है, इसकी बात को हम, इस बात का कोई असर नहीं होने वाला। तो जो उसने कहा रब्बिरजिऊनी लअल्ली अअमलु सालिहन, अब ये कलिमा नहीं है बल्कि ये तो पूरा कलाम है, बल्कि ये तो एक से जायद जुमले हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने एक से जायद जुमलों को भी अल्लाह ताला ने फरमाया कल्ला इन्नहा कालिमतुन हुवा काइलुहा, ये एक बात है जो वो कह रहा है।
تو وہاں پر وہ نحوی کلمہ مراد نہیں ہے، بلکہ لغت کے اندر کبھی کبھار کلمہ بول کر پورا مفید کلام بھی مراد ہوتا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ وَكَلِمَةٌ اور کلمہ، بہا اس لفظ سے، کلام ان قد یعم، یہ کلام ان جو ہے نا یہ مبتدا ہوگا، قد یعم فعل مجہول ہوگا، اور ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل ہوگا، اور یہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر یہ جملہ مبتدا کی خبر بن جائے گا۔ اچھا، شیخ اس نے وَكَلِمَةٌ، کلمتن لکھا ہے شروع میں، کلمتن۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں مراد وہی ہے، کلمتن یہ لغت ہے اس میں، ہاں ٹھیک ہے، آپ نے اچھی نشاندہی کی ہے۔ اچھا، وَكِلْمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُعَمْ، یہ جو کلمہ لفظ ہوتا ہے اس سے کبھی کبھار یعنی مراد وہی ہے کلمہ، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں ایک لغت ہے۔ وَكِلْمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُعَمْ، کلمہ بول کر کبھی کبھار پورا کلام مراد ہوتا ہے، یعنی بولتے کلمہ ہیں لیکن وہ نحوی کلمہ نہیں ہوتا جس کو ہم مفرد کو کلمہ کہتے ہیں، اسم کو، فعل کو، حرف کو، بلکہ کلام مفید پر بھی کلمہ کا لفظ کبھی کبھار بولا جاتا ہے۔ شرح ابن عقیل جی، اب یہ تو ہو گئے جی شعر، ابن عقیل اب اس کی شرح کریں گے نثر کے اندر۔ ابن عقیل کا انداز جو ہے نا بہت آسان ہے، الفاظ بہت آسان استعمال کرتے ہیں۔ الکلام المصطلح علیہ عند النحات عبارۃ، نحویوں کے نزدیک اصطلاحی کلام، الکلام المصطلح اصطلاحی کلام، عند النحات نحویوں کے نزدیک، عبارت عبارت ہے، عن اللفظ المفید، عبارت ہے اللفظ المفید ایسے لفظ سے، المفیدی جو فائدہ دینے والا ہو، فائدتاً ایسا فائدہ، یحسن السکوت علیہا جس پر سکوت درست ہو۔ تو یہ کلام کی تعریف ہے جی۔ اب انہوں نے تو چونکہ پیچھے عبارت میں اس کو استعمال کیا تو ہم اس کو کہیں گے الکلام، ہم یہاں پر ہوا لگا دیں گے اور اس کو ہم مرفوع بنا دیں گے، تو تعریف ایسے یاد کریں گے، الکلام هو اللفظ المفید فائدۃ یحسن السکوت علیہا، اس تعریف کو یاد کریں، الکلام هو اللفظ المفید فائدۃ یحسن السکوت علیہا، کلام ایسے لفظ مفید کو کہتے ہیں، فائدتاً جو ایسا فائدہ دے، یحسن السکوت علیہا جس پر خاموشی درست ہو، یعنی آپ جس سے بات پوری ہو جاتی ہے اور سمجھنے والے کو کسی خبر کی یا کسی طلب کا معلوم ہوتا ہے، تو اس کو جس کو آپ مرکب مفید کی جو تعریف پڑھ کے آئے ہیں نا، یہی وہ تعریف ہے۔ اللفظ المفید ہو ایسا لفظ، المفید ہو جو فائدہ دینے والا ہو، فائدتاً ایسا فائدہ، یحسن السکوت علیہ جس پر خاموش رہنا اچھا ہو، درست ہو، یعنی جس کے بعد بات پوری ہو جاتی ہے۔ جی شہباز بھائی، جی، هو اللفظ المفید فائدۃ یحسن السکوت علیہا۔ جی ٹھیک ہو گیا، اور کوئی سنانا چاہے تو؟ سر ہوا کے بعد تو لیل تو لفظ ہوگا یا ہوا لفظ ہی ہوگا؟ نہیں، وہ تو ہم دیکھیں نا، وہ تو ابن عقیل نے ان حرف جر کی وجہ سے ان کو استعمال کیا نا مجرور، جب ہم ہوا لگا کے اس کو اس عبارت سے کاٹ دیں گے تو پھر ہم مرفوع پڑھیں گے نا، ہوا اللفظ المفید، تو پھر وہ ہوا کی خبر ہو جائے گا نا۔ جی کیسے پڑھیں گے سر؟ کلام ہوا لفظ المفید یا مفیدی؟ هو اللفظ المفید فائدة يحسن السکوت علیہا، الکلام المفید فائدۃ یحسن السکوت علیہا۔ جی الکلام هو اللفظ المفید فائدة يحسن السکوت علیہا۔ یہ سب یہاں پہ فائدتاً کی سمجھ نہیں، فائدتاً کیوں لکھا ہوا ہے؟ جب مفید تھا تو پھر فائدتاً کیوں لکھا؟ میں بتاتا ہوں نا جی۔ اچھا ایک منٹ، اس کا ترجمہ کریں جی روحان۔ ان قام زید، اگر کھڑا ہوتا ہے زید،
अच्छा, इसने कोई फायदा दिया है? कोई माना समझ आया है ना कि नहीं आया? नहीं है। नहीं आया। इन कामा ज़ईद उनसे शर्त का फायदा नहीं हुआ। अगर जैद खड़ा हाँ हो, जी ये फायदा हुआ है ना? जी जी जी, ठीक है। अच्छा, पूरा नहीं है। हाँ ये बात है। इस तरह ज़ईदुन आप बोलते हैं, ज़ईदुन, तो ज़ईदुन जब हम बोलते हैं, या हम बोलते हैं ज़ाराबा, ठीक है, वैसे तो ज़ाराबा तो कलाम बन जाता है, हुआ ज़मीर आ जाती है उसमें। हम बोलते हैं ज़ईदुन, क्या हम कहते हैं? गुलामुन अस्वदु, स्याह रंग का गुलाम। तो इसने फायदा तो दिया है ना, कि लफ्ज़ गुलाम का माना समझ आया, असवद का माना समझ आया, और ये मुरक्कब तौसीफी बना, गुलामुन अस्वदु। इसी तरह जईदुन भी एक वो कलमे ने हमें ऐसा नहीं फायदा दिया है। इन कामा जईदुन, इसने भी फायदा दिया है, लेकिन ये फायदा ताम्मा नहीं है, पूरा फायदा नहीं है। भाई आप कहें इन कामा जईदुन, अगर जैद खड़ा हो, तो जो आपका मुखातब होगा वो आगे आपका जवाब, आप पूरी बात सुनने के लिए मुंतजर रहेगा कि इन काम ज़ईदुन, तो आप कहेंगे तो, वो जो जजा है, तो आप कहेंगे इन काम ज़ईदुन कुम तो। जब आप कुम तो कहेंगे तो फिर फायदा मुकम्मल हुआ है। ठीक है। तो वो कहते हैं कलाम ऐसे लफ्ज़ मुफीद को कहते हैं जो पूरा फायदा दे, पूरा फायदा दे। पूरा फायदा दो तरह से हो सकता है, जो आपने कवायदुन नहव में तारीफ पढ़ी होगी मुरक्कब मुफीद की। नंबर एक, सुनने वाले को खबर, और दूसरा यह है कि तलब मालूम हो, खबर मालूम हो या फिर तलब मालूम हो। ठीक है। मैं कहता हूं जा जईदुन, अब इसने फायदा पूरा दिया है कि नहीं दिया? जी दिया। हाँ। जी मैं कहता हूं ला तदरिब खालिदन, इसने फायदा पूरा दिया है कि नहीं दिया? जी दिया। हाँ ये बात है। देखें, जो जुमला फेलिया होगा, या जुमला इस्मिया होगा, सॉरी जुमला खबरिया हो या जुमला इंशाइया हो, और पूरा जुमला जिसको हम कलाम कहते हैं, मुरक्कब मुफीद कहते हैं, तो इसी को भी कह रहे हैं कि भाई जिस पर खामोश रहना ऐसा फायदा दे। जईद, लफ्ज़ जईद भी फायदा दे रहा है, लफ्ज़ इन कामा जईद, उनके तीन कलिमात भी फायदा दे रहे हैं, गुलाम उन असवदो ये भी फायदा दे रहा है, लेकिन इसका फायदे से हमें कोई पूरी खबर मालूम नहीं हो रही, ना कोई पूरी तलब मालूम हो रही है। जबकि जा जईदुन में हमें पूरी खबर मालूम हो रही है, ला तजरिब खालिदन से हमें पूरी इंशा, पूरा तलब मालूम हो रहा है, यानी वो कह रहे हैं कि आप ना करो। तो वो कहते हैं कि कलाम ऐसे लफ्ज मुफीद को कहते हैं जो ऐसा फायदा दे जो पूरा फायदा हो। वो पूरा फायदा या खबर की सूरत में हो सकता है, या फिर इंशा की सूरत में हो सकता है। समझ रहे हैं बात? फल लफ्ज, ये वही कवायदुन नहव की बात आ गई। फल लफ्ज जिनसुन यशमलुल कलामा वल कालिमाता वल कालिमा, कहते हैं लफ्ज एक जिन्स है। अच्छा, ये लफ्ज जो है ना एक जिन्स है, इस लफ्ज के तहत कलाम यानी पूरा कलाम भी शामिल है, इससे मुराद मुफरद यानी कलेमा भी शामिल है, और इसके तहत कलेमात भी आ जाते हैं। कलाम की मिसाल मैं दूंगा, जा जईदुन, ये कलाम की मिसाल है। जईदुन कलेमा की मिसाल। कलेमात की मिसाल दूंगा, इन जईदुन कामा, इन कामा जईदुन लिखना था, लेकिन इन जईदुन कामा भी करें तो बात ठीक ही है। अच्छा, ये जो है ना, ये सारे लफ्ज हैं। जा जईदुन भी लफ्ज के तहत आता है, जईदुन भी लफ्ज के तहत आता है, इन जईदुन कामा या इन कामा जईदुन ये भी लफ्ज के तहत आता है। लेकिन ये वाला जो लफ्ज है ये लफ्ज मुफीद है, ये वाला लफ्ज लफ्ज गैर मुफीद है, ये वाला भी लफ्ज गैर मुफीद है, पूरा फायदा नहीं दे रहा। तो इसको हम कहते हैं कलाम। ये एक कलमा है, मुफरद है, यानी जो कलमा की तीन किस्में हैं, और इसको हम कहते हैं कि ये कई कलिमात हैं, यानी मुरक्कब है। एक इन एक कलमा हो गया, जईदुन दो कलमे हो गए, और कामा तीन कलमे हो गए। तीन कलिमात मिल गए, लेकिन फिर भी कलाम नहीं बना। क्यों? क्योंकि शर्त जजा के बगैर पूरा नहीं होता। इससे फायदा तभी पूरा होगा जब आप इसकी साथ जजा लाएंगे।
تو کہتے ہیں لفظ جو لفظ ہے یہ ایک جنس ہے، یہ اپنے نیچے کلام کو بھی لے آتا ہے، یعنی جو کلام ہے وہ بھی لفظی ہوتا ہے، اور ایک مفرد کلمہ وہ بھی لفظی ہوتا ہے، اور کئی کلمات جن سے فائدہ پورا نہ ہو وہ بھی لفظ کے تحت آ جاتے ہیں۔ لفظ ایک جنس ہے، یشمل الکلام والکلمۃ والکلمہ، لفظ ایک جنس ہے جو کلام کو بھی شامل ہے جس کو ہم لفظ مفید کہہ رہے ہیں، اور یہ مفرد کلمہ کو بھی شامل ہے، اور یہ کئی ایسے کلمات کو بھی شامل ہے جو اگرچہ مرکب ہوں، ایک سے زائد ہوں، یعنی دو سے زائد ہوں، لیکن اس سے فائدہ پورا نہ ہوتا ہو تو وہ بھی لفظ ہی ہے۔ وَيَشْمَلُ الْمُهْمَلَ، کہتے ہیں پھر یہ جو لفظ ہے یہ با معنی اور بے معنی دونوں کو شامل ہے، جس کو آپ موضوع اور محمل پڑھ کے آئے ہیں ابتدائی قواعد النحو کے اندر۔ وَيَشْمَلُ، اور یہ اپنے اندر شامل کرتا ہے المحملہ، بے معنی کو، کا دعیز، دعیز زید کا الٹ ہے، اس کا زید کا ایک معنی ہے، لیکن آپ اگر اس کو الٹا دیتے ہیں تو اس کا کوئی معنی باقی نہیں رہتا۔ والمستعملہ، یہ محمل کو بھی شامل ہے، لفظ با معنی بے معنی جس کو کہتے ہیں۔ والمستعملہ، اور یہ با معنی کو بھی شامل ہے جس کو آپ موضوع کہتے ہیں۔ کعمر، زید، کتاب، فارس، ٹھیک ہے، قلب، قلب۔ تو لفظ ایک جنس ہے جو کلام پر بھی بولا جاتا ہے، کلمہ پر بھی بولا جاتا ہے، اور ایک سے دو سے زائد کلمات پر بھی بولا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ با معنی اور بے معنی دونوں پر بولا جاتا ہے، محمل اور مستعمل، محمل اور موضوع دونوں پر بولا جاتا ہے۔ کہتے ہیں مفید، جو ہم نے کہا کہ بھائی کلام لفظ مفید کو کہتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم نے لفظ کے ساتھ لفظ بولا تو اس میں کلام بھی آ گیا، اس میں مفرد کلمہ بھی آ گیا، اس میں کلمات بھی آ گئے، اس میں محمل بھی آ گیا، اس میں مستعمل بھی آ گیا۔ مفید کی قید لگا کے جب ہم نے کہا لفظ مفید، یعنی اللفظ المفید، مفید کی قید لگا کے اخرج المحملہ، یہ جو ابن مالک نے کہا کلامنا لفظ مفید، تو انہوں نے لفظ بولا تو لفظ میں تو کلام بھی شامل تھا، کلمہ بھی شامل تھا، کلمات بھی شامل تھے، محمل بھی شامل تھا، مستعمل بھی شامل تھا۔ تو ابن مالک نے کہا لفظ مفید، جب مفید بولا تو اخرج المحملہ، انہوں نے محمل کو، بے معنی کو خارج کر دیا، غیر مستعمل کو خارج کر دیا۔ تو اب کلام صرف اس لفظ کو کہیں گے جو مفید، جو معنی دینے والا ہو، با معنی، تو بے معنی کے اوپر کلام کا لفظ نہیں بولا جائے گا۔ اور اسی مفید کے اندر اس نے مثال دے دی کستقم، کستقم کی، یعنی استقم کی مثال دے کے ابن مالک نے بتا دیا کہ بھائی کلام ایسے لفظ مفید کو کہتے ہیں جو استقم کی طرح پورا فائدہ دے، کیونکہ اس میں فعل بھی آ گیا اور اس کا فاعل بھی آ گیا، اور یہ پورا جملہ اور کلام ہو گیا، اور اس سے انشاء یعنی طلب معلوم ہو گئی۔ اللہ اکبر، ان اللہ